बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है हासिल अज़ीज़ और इसकी राइटर है नादिया अहमद। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। अंधेरा बहुत था और चीखो पुकार से कान पर यह आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। लोग अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे थे। बड़े से मैदान में हशर बरपा था। इस भाग दौड़ में कोई किसी का मददगार था ना पुरसाने हाल। लोग वहशत के आलम में एक दूसरे को धकेलते कुचलते खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। वहाँ बहुत से लोगों के सर नीचे और पाँव ऊपर थे। कुछ लोग अपनी ज़ुबानों को नोच रहे थे। बहुत से लोग यहाँ वहाँ ठोकरें खा रहे थे। उनकी आंखें नहीं थी। वो इस जमे गफीर में घबराई हुई परेशान खड़ी थी। अचानक उसकी नज़र अपने वजूद पे पड़ी जो गंदगी से लुथरा हुआ था। उसे खुद से घिन आ रही थी। वो पलीदी उसके सारे अज़ा को बदबूदार कर रही थी। यकदम उसने एक बहुत बड़ा आग का अलाव देखा जिसके शोले आसमान तक हो रहे थे। दो लोग उसे खींचते हुए ले जा रहे थे। उनका रुख उसकी उस आग के भड़कते अलाव की तरफ था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई इसकी इल्तिजा नहीं सुन रहा था। अलाव करीब आता जा रहा था। तपिश से उसको अपना वजूद पिघलता हुआ महसूस हो रहा था। उसके चेहरे की जिल्द झुलस रही थी। वो दोनों इस चीखो पुकार पर तवज्जो दिए बगैर उसे आग के अलाव की तरफ ले जा रहे थे। इससे पहले कि वो उसे भड़कती आग में धकेलते, एक मजबूत हाथ ने उसे पीछे से खींच लिया। अचानक उसकी आंख खुल गई। खौफ और दहशत से उसका बदन कांप रहा था। वो पसीने में नहाई हुई थी। बेड साइड लैंप को ऑन करके उसने ये तसल्ली की कि वो उस वक्त अपने कमरे में ही है। कमरे में रोशनी हुई तो उसकी निगाह अपने हाथों पर गई। वो साफ थे, लेकिन उसे किसी नादीदा गलाजत से खुद से घिन आ रही थी। इसी पल फ़ज़ाओं में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई। करीब की मस्जिद से फजर की अजान की आवाज़ आ रही थी। वो सर झुकाए अजान की आवाज़ सुनती रही और फिर बिस्तर से उठी और गुसल खाने में चली गई। रगड़ रगड़ कर अपना हाथ मुंह धोते हुए उसने इस ना दिखाई देने वाली नजाजत को धोने की कोशिश की। अच्छी तरह वज़ू करके वो बाहर निकली और जाए नमाज बिछा कर नमाज फजर की नीयत बांधी। अम्मी, आयता को अपने पास ही रख लें। मैं पहले ही ऑपरेशन की वजह से बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ। ऊपर से शिराज और सहेल की देखभाल और स्कूल की जिम्मेदारियाँ भी तो मुझे अकेली को ही देखनी है। नुवैरा ने 3 हफ्ते की बच्ची को राबिया बेगम की गोद में देते हुए कहा। उनके चेहरे पे दुनिया जहाँ की उकताहट थी। यूँ भी वो इस गैर मुतवक्का हमल से कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी और रही से ही कसर आयदा की पैदाइश पे होने वाले ऑपरेशन ने पूरी कर दी। 9 महीने जिस अजाब में गुजरे, उसके बाद इस ऑपरेशन ने उसके सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया था। उसे कहाँ ख्वाहिश थी 2 बेटों के बाद तीसरी औलाद की। राबिया बेगम के माथे पे चंद सलवटें नमूदार हुई। अकल तो ठिकाने है तुम्हारी जो ऐसी बातें कर रही हो। चंद दिनों की बात है, फिर तुम भली चंगी हो जाओगे। खैर से खुद संभालना अपनी बच्ची को। वो बेटी के ऑपरेशन का सुनकर भागती दौड़ती आ गई थी और अब इतने दिन से नुवैरा के पास ही थी। बेटी के आराम का ख्याल करते हुए उन्होंने पिछले 3 हफ्ते से आयदा को संभाला हुआ था, लेकिन कल वो वापस कराची जा रही थी। घर तो खावर की बीवी ने अच्छे से संभाला हुआ था, मगर रियाज साहब के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे। उन्हें वापस जाना ही था। नुवैरा की बात ने उन्हें हैरान कर दिया। अम्मी प्लीज़ मेरी मुश्किल को समझे। मुझे आदत नहीं रह गई छोटे बच्चे संभालने की, और यूँ भी आपको पता है मुझे अब मज़ीद औलाद की ख्वाहिश नहीं थी। ये तो पता नहीं कैसे बेएहतियाती होगी। राबिया बेगम को उसकी बात पे गुस्सा आया था। अल्लाह का खौफ कर नुवैरा, कैसी नाशुक्री की बातें कर रही है। अल्लाह की दी हुई नेमत पे कोई यूँ कुफर बकता है। नुवैरा ने माँ की बात सुनकर पहलू बदला। आफाक मियाँ को क्या कहोगी, वो जाने देंगे यूं अपनी औलाद को मेरे साथ। बेटी की उतरी सूरत देखकर अचानक उन्हें ख्याल आया, अब तक इस पहलू पे तो सोचा ही नहीं था। आफाक को पहले 2 बच्चों की परवाह है जो इस तीसरी की होगी। उनका सारा वक्त उनकी पहली बीवी का है। ओढ़ना बिछोड़ना वही तो है उनका कारोबार। मेरी सोतन, मेरा नंबर तो बाद में आता है और औलाद उसके भी बाद। ज़रा कुछ कह दो तो यही सुनने को मिलता है। दौलत के ढेर पे बिठा रखा है, फिर भी तुम्हारे शिकवे ख़त्म नहीं होते। अब भी देख लें, एक बार भी इसको गोद में नहीं उठाया। खड़े खड़े आए थे हस्पताल और बस ये जा वो जा। नुवैरा जलकर बोली। उसे आफाक से शादी के इब्तदाई दिनों से लेकर आज तक यही गिला था कि वो अपनी कारोबारी मसरूफियात में इसको बिल्कुल फरामोश कर देता है। अल्लाह के दिया सब था उसके पास, लेकिन कुछ नहीं था तो शोहर की तवज्जो। दुनिया रश्क करती थी उसके ठाट पाट देख कर, मगर नुवैरा का दिल मुतमिन नहीं था। 2 बच्चों की पैदाइश ने जहाँ उसका रंग रूप मांद कर दिया था, वहाँ आफाक की बेतवज्जही का कलक कुछ कम नहीं था और ये उसके दिल का रोग बन गया था। वो हर वक्त जली कटी रहती थी। ऐसा नहीं था कि आफाक कोई भंवरा सिर्फ था, वो मजबूत किरदार का मालिक था। बस उसकी तरजीहात मुख्तलिफ थी। वो नज़रिया ज़रूरत पे यकीन रखता था। अपने हिसाब से वो दौलत कमा कर अपनी फैमिली की तमाम ज़रूरियात पूरी कर रहा था और बहुत एहसन अंदाज में पूरी कर रहा था।
پھر اسے ان چاؤں چونچلوں کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہی ناشکری کی باتیں، کبھی اپنے سے نیچے والوں کو بھی دیکھ لیا کرو۔ رابعہ بیگم جل کر بولی۔ انہیں بیٹی کی یہ ناشکری زہر لگتی تھی، نہ لمبی چوڑی سسرال، نہ پیسے کی کمی، اس پر اتنی پیاری اولاد۔ خاوند نے بھی بلا وجہ روک ٹوک نہ کی تھی، پھر بھی نویرہ کے مزاج برہم رہتے تھے۔ میں آپ کو ہر مہینے اس کا خرچہ باقاعدگی سے بھجوا دیا کروں گی۔ نویرہ ایک بار پھر اسی بات پہ آ چکی تھی۔ اس نے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، چلو ہٹو، اب کیا میں تمہارے پیسے کی محتاج ہوں کہ اس معصوم کے اخراجات بھی نہ اٹھا پاؤں گی؟ رابعہ بیگم نے ہاتھ جھٹکا۔ اسی اثنا میں عائدہ کے رونے کی آواز آئی۔ سنبھالو اسے، بچی جاگ گئی ہے۔ انہوں نے اسے نویرہ کو سونپنا چاہا، مگر اسے کہاں پرواہ تھی۔ بیڈ پر لیٹ کر کروٹ بدل لی۔ رابعہ بیگم کو تو آگے لگ گئی۔ اللہ جانے اس معصوم کے ساتھ کیا کرے گی یہ، میں ہی لے جاتی ہوں۔ وہ غصے سے بڑبڑائی۔ نویرہ کی ہنسی نکل گئی۔ عائدہ کو سینے سے لگائے وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ ارے یہ تم نے بہت اچھا کیا، اسے اپنے ساتھ لے آئی ہو۔ نعمان اور فریحہ تو بڑے ہو گئے، اب ہم اس چھوٹی سی گڑیا سے کھیلیں گے۔ رابعہ بیگم کی گود سے عائدہ کو لے کر ریاض صاحب نے اس کے ننھے ہاتھوں کو چوما۔ وہ آتے ساتھ ہی ساری بات ان کے گوش گزار کر چکی تھی۔ انہیں نویرہ کی سنگ دلی پہ غصہ آیا تھا۔ ریاض صاحب نے ان کا موڈ بدلنے کی کوشش کی۔ عجیب تو انہیں بھی لگا، مگر وہ اس موضوع پہ مزید کوئی بات کر کے ان کا غصہ بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ مجھے لگ رہا ہے سمینہ کو میرا عائدہ کو یہاں لانا اچھا نہیں لگا۔ انہیں بہو کا بگڑتا منہ نظر آ گیا تھا۔ تو کون سا تم اسے بہو کے سپرد کر رہی ہو؟ ہم دونوں ہیں نا اس گڑیا کا خیال رکھنے کے لیے۔ ریاض صاحب اس کی منموہنی صورت پہ فریختہ ہو رہے تھے۔ رابعہ بیگم کو انہوں نے خوب تسلی دلائی تھی۔ وہ قدرے مطمئن ہو گئی۔ عائدہ کے اخراجات ان کے منع کرنے کے باوجود نویرہ ہر ماہ باقاعدگی سے بھیجتی تھی۔ اس پر نانا نانی اس کا دل و جان سے خیال رکھتے۔ بچی کی صحت اور صورت دونوں ہی سب کی توجہ کھینچ لیتی تھی۔ آنٹی اسے میں اپنے گھر لے جاؤں تھوڑی دیر کے لیے؟ کچھ دیر تک چھوڑ جاؤں گی۔ 6 ماہ کی عائدہ کو گود میں اٹھائے پروس کی سجیلا نہال ہو رہی تھی۔ وہ ان کے برابر والے گھر میں رہتی تھی۔ دونوں گھروں کا ملنا ملانا تھا۔ وہ 9ویں جماعت میں تھی اور ابھی کچھ دیر پہلے رابعہ بیگم کے گھر نیاز کی بریانی لے کر آئی تھی۔ عائدہ کو ان کی گود میں دیکھ کر وہ بہت شوق سے اس کے متعلق پوچھنے لگی اور پھر اس نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی فرمائش کر دی۔ رابعہ بیگم اس عمر میں بھی خاصی چاق و چوبند اور حوصلے والی خاتون تھی، پھر بھی چھوٹی بچی کو دن رات سنبھالنا انہیں ہلکان کر دیتا تھا۔ انہوں نے بخوشی اسے اجازت دے دی۔ اچھا ہے، وہ 2 گھڑی کرمر سیدھی کر لیں گی۔ پھر یہ جیسے روز کا معمول ہو گیا تھا۔ سجیلا شام میں روزانہ 1 گھنٹے کے لیے عائدہ کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ عائدہ بھی اس سے مانوس ہو گئی تھی، نہ صرف اس سے بلکہ ان کے گھر کے ہر فرد سے۔ اب اگر کسی دن کسی وجہ سے وہ ان کے گھر نہ جاتی تو سب گھر والے اسے مس کرتے تھے، خاص طور پر سجیلا کا بھتیجا جو اس سے عمر میں 4 سال بڑا تھا۔ وقت کے ساتھ دونوں کی خوب دوستی ہو گئی۔ رات کے پچھلے پہر اس نے کمپیوٹر آن کیا۔ گھر کے سب افراد اس وقت تک اپنی آدھی نیند پوری کر چکے تھے، سوائے اس کے جس کے دن کی شروعات ہی دوپہر کو ہوتی تھی۔ پہلے تو 2 گھنٹے موبائل فون پہ گپ شپ میں گزرتے اور اب 12 بجے اس نے لیپ ٹاپ کھول لیا تھا۔ اس کی انہی عادتوں کی وجہ سے اس کو سب ناپسند کرتے تھے، مگر اس نے کب کسی کی پرواہ کی تھی۔ بڑوں کی نصیحتوں کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ جہاں کسی نے کچھ کہا 4 جواب منہ پر مارے اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ ماں کو ہی منانا پڑتا تھا، معافی تلافی کی جاتی، تب کہیں جا کر کھانے کا لقمہ منہ میں جاتا۔ پہلے تو خیر تھی، سب اپنے ہی تھے، لیکن اب تو آئے دن گھر میں میدان جنگ بنا رہتا تھا۔ جب سے گھر میں بہو بیگم کی آمد ہوئی تھی کوئی نہ کوئی مارکا ہو ہی جاتا تھا۔ وہ کون سی بے زبان تھی، 4 دن تو لحاظ میں کچھ نہیں بولی، لیکن آخر انسان تھی۔ صبر ختم ہو گیا اور ایک دن ساری کسر پوری کر دی۔ بس اب تو کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جو دونوں کی لڑائی نہ ہوتی۔ اس پر بھائی بھی اب تو اپنی بیگم کا ہی ساتھ دیتے تھے۔ البتہ ماما اور پاپا اس معاملے میں زیادہ تر خاموش رہتے تھے، یوں تو ان کی کوئی سنتا بھی نہیں تھا، لیکن وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ اگر انہوں نے کسی ایک کا بھی ساتھ دیا تو دوسرے کی کبھی نہ ختم ہونے والی بدگمانی کا آغاز ہو جائے گا۔ وہ تو تھی ہی صدا کی بدگمان۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی سنبل بھابھی کی سائیڈ لیتا تو وہ کوہرام مچا دیتی کہ سب یاد رکھتے۔ ہیلو، کہاں تھی اتنی دیر سے؟ اس نے بھی فیس بک پہ لاگ ان کیا ہی تھا کہ کھٹ سے میسیج آیا۔ ایک شوق سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی۔ فرینڈ سے بات کر رہی تھی، اس نے لکھا اور اگلے میسیج کا انتظار کرنے لگی۔ میں کب سے انتظار کر رہا تھا، تم فرینڈ سے گپے لگا رہی تھی؟ اداسی بھری شکل ٹیکسٹ کے ساتھ ابھری۔ وہ اس کی بے قراری کو انجوائے کر رہی تھی۔ کیوں؟ سوال مختصر تھا، ساتھ میں شرارتی شکل۔ اسے پتا تھا وہ تپ جائے گا، لیکن اسے تو تپانے میں مزہ آتا تھا۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ حیران شکل۔ تم نہیں جانتی میں کیوں تمہارا انتظار کر رہا تھا؟ آنسو۔ اندھیرے کمرے میں اس کا چہرہ چمکا۔ بھول گئی، ذرا بتاؤ تو۔ وہ شوق ہوئی۔ کیونکہ تم میری جان ہو اور میں تم سے بہت 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 محبت کرتا ہوں۔ اور لال رنگ کا دل، اور وہ گلابی ہو رہی تھی، اور یہ کہ بس اب اور انتظار نہیں ہوتا، جلد ملنے کی کچھ تدبیر کرو پلیز۔ معصومانہ شکل۔ اسے ہنسی آئی۔
کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ اسکرین سے تھوڑا نزدیک ہو گئی تھی، دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو رہی تھی۔ بالکل سچ کہہ رہا ہوں، تم سے جھوٹ کہہ سکتا ہوں بھلا؟ اپنے ان باکس میں چمکتے 2-3 دوسری لڑکیوں کے پیغام کو جلدی جلدی پڑھ کر اس نے اسے جواب لکھا۔ اس انٹرنیٹ کا یہی تو کمال ہے۔ دوسری طرف آپ بھلے محفل میں ہو، موج مستی ہلا گلا کر رہے ہوں اور دوسرے کو اپنی تنہائی کا رونا سنا سکتے ہیں، 10 لڑکیوں سے ایک وقت میں باتیں کر رہے ہوں۔ کسی کے فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ آپ کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی دنیا بے وقوفوں کی جنت ہے۔ اس نگری میں شکر خورے کو شکر ملتی ہے اور بہت سے مجنوں فرہاد رانجھے اپنی ان گنت لیلا شیری اور ہیرو کے ساتھ عشق و عاشقی کی بیلوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ خیر اور شر تو دنیا میں ساتھ ساتھ ہے اور یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ شر کو چنتے ہیں یا خیر کو، مگر اکثر و بیشتر ناسمجھ اور جذباتی لوگ اپنی ناعاقبت اندیشی کے باعث شر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور ایسی ہی ایک بے وقوف لیلا وہ بھی تھی جس نے خود کو حقیقی دنیا سے کوسوں دور رکھا ہوا تھا، جس کا عقل و خرد سے دور دور کا واسطہ نہیں تھا، جو اپنی فرسٹریشن اور کم مائگی کو اس مصنوعی دنیا میں کم کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس نگری میں بہت سے دیوداس اور دیوداسیاں جذباتیت کو محبت کا نام دے کر بے وقوف بن رہے اور بنا رہے ہیں۔ پچھلے چند سالوں سے اس نے بھی حقیقی دنیا سے فرار کی کوشش میں خود کو یہاں گم کیا ہوا تھا۔ حقیقت بہت تلخ تھی، چبھتی ہوئی اور دل کو دکھانے والی۔ سکون یہاں تھا، وہ لوگ جنہیں وہ نہ نام سے جانتی تھی نہ شکل سے، مگر وہ سب اس کے دوست تھے۔ گھنٹوں ان سے بے مقصد چیٹ کر کے جھوٹے اظہار محبت سن کر وہ خوش ہوتی تھی۔ راتوں کو جاگ کر گھر والوں سے چھپ کر غیر محرم سے عشقیاں باتیں کرنا آج کل اس کا محبوب مشغلہ تھا، جیسے کسی کو نشے کی لت جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس گناہ کی لت لگ چکی تھی۔ پھر سارا دن وہ اس نشے کے خمار میں رہتی۔ کچھ دیر حیدر سے مزید عشق و محبت کی باتیں کر کے اس نے لاگ آف کر دیا۔ حیدر اس کا واحد فیس بک فرینڈ نہیں تھا، بلکہ اس کے دوستوں کی فہرست کافی طویل تھی۔ لڑکوں کا نام تو بدنام ہے، وہ خود بہت بڑی فلرٹ تھی، کسی ایک لڑکے سے دل لگی کرتی، پھر جب اس سے بور ہو جاتی تو اسے بلاک کر دیتی۔ آج کل اس کا زیادہ وقت حیدر سے باتیں کرنے میں گزرتا تھا۔ اسے وہ اچھا لگنے لگا تھا کیونکہ وہ اظہار محبت کھل کر کرتا تھا، ایسی باتیں جو لڑکیوں کے لیے باعث کشش ہوتی ہیں۔ اسے ان میں خاصا عبور تھا۔ وہ اسے ملی نہیں تھی، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کی تصویر دیکھی ہوئی تھی۔ وہ خاصا گڈ لکنگ تھا اور وہ بھی کچھ سیریس ہو رہی تھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، اسے ہلکی ہلکی نیند آ رہی تھی۔ اس نے جمائی لیتے ہوئے کمپیوٹر بند کیا اور نرم گرم بستر پر لیٹ گئی۔ حیدر کی رومانٹک باتوں کو سوچتے ہوئے اس کے اندر کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ بہت دیر تک بستر پر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اس نے اپنے نئے تراشیدہ بالوں کو برش کیا اور خود پہ ایک بھرپور نظر ڈالتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ملازم پہلے ہی ناشتہ سرو کر چکا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ فٹافٹ باورچی خانے سے بھاپوراتی چائے کا مگ بھی لے آیا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ اور شکریہ کے ساتھ گرما گرم چائے کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ وہ چائے اور کافی بہت گرم پیتا تھا۔ اجرت میں مختصر سا ناشتہ کرنے کے بعد اس کا رخ اب سامنے والے کمرے کی طرف تھا۔ پچھلے 4 سال سے یہ بھی اس کے معمول کا حصہ تھا کہ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے اور گھر آنے کے بعد لازمی چند منٹ اس کمرے میں گزارتا۔ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، میل نرس چاکو چوک بد انداز میں اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑے سے بیڈ پہ پڑے فالش زدہ وجود کے اداس چہرے پر اسے دیکھ کر مسکراہٹ آئی تھی۔ سلام کرنے کے بعد وہ بیڈ کے ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کے سپاٹ چہرے پہ کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ نرس اسے ہمیشہ کی طرح مریض کی دن رات کی روٹین بتا رہا تھا۔ عزیر کو ان کی طبیعت میں آج بھی کوئی بہتری نظر نہیں آئی تھی، لیکن نرس وہی معمول کی تسلی امیز باتیں کر رہا تھا جو وہ پچھلے 4 سال سے سن رہا تھا۔ 4 سال پہلے جب وہ انہیں اپنے پاس لایا تھا، اس وقت سے آج تک وہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے سوا کچھ نہیں بولے تھے۔ ان کا بایاں حصہ مفلوج ہو چکا تھا اور کھانے پینے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے یہاں تک کہ ہلنے جلنے کے لیے بھی انہیں مددگار کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنی طرف سے ان کے بہترین علاج معالجے اور دیکھ بھال کا بندوبست کیا تھا، لیکن شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ 4 سال کے مسلسل علاج کے باوجود وہ آج بھی معذوری بھری زندگی گزار رہے تھے۔ ٹھیک 5 منٹ تک وہ چپ چاپ ان کے بیڈ کے پاس بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ نرس اب خاموش ہو چکا تھا۔ اس کے پاس آج بھی ان سے کہنے کے لیے کوئی لفظ نہ تھا۔ ماضی کے بہت سے دکھ انہیں دیکھ کر پھر سے تازہ ہو جاتے تھے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دن میں 2 بار اس کرب سے گزرنا پڑتا۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے ہمیشہ کی طرح نرس کو کچھ ہدایات دی اور ان کے دوائیوں کے اسٹاک کے متعلق پوچھا تھا۔ گھر کے باہر وردی میں ملبوس ڈرائیور جیپ سٹارٹ کیے کھڑا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا گھر سے باہر نکلا۔ سیکیورٹی گارڈ نے اسے دیکھ کر سلیوٹ مارا۔ جیسے ہی وہ جیپ کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا، مستعد ڈرائیور نے گاڑی چلا دی تھی۔ رات کو دیر سے سوئی تو اٹھنا بھی اسی حساب سے ہوا تھا۔ یوں بھی جب سے کالج سے چھٹیاں ہوئی تھی اس کے لیے رات اور دن کا فرق ختم ہو گیا تھا۔
नाश्ता बगैर सलाम दुआ की कुर्सी खींच कर बैठते हुए उसने किचन में खड़े लोगों से कहा। वहाँ मुलाजमा के साथ इस वक्त सुंबल भी थी जो दोपहर के खाने की तैयारी में लगी थी। उठ गई महारानी, 12 बज रहे हैं, यहाँ दोपहर के खाने का वक्त होने वाला है और इन्हें अब नाश्ता चाहिए। सुंबल ने तो सरगोशी की थी मगर उसके कान सुंबल की तरफ थे। मुलाजमा हंडिया में मुंह दिए खामोशी से अपना काम कर रही थी। वो इन बातों की आदी थी। तो आपको क्या एतराज़ है? ये मेरे बाप का घर है, मैं जब मर्जी सोकर उठूँ, अपने काम से काम रखे। वो तब कर बोली। और सुगरा तुम? उसने मुलाजमा को मुखातिब किया। छोड़ो ये सब और मेरा नाश्ता पहले बनाओ। उंगली के इशारे से उसे धमकिया में इस लहजे में कहा। सुगरा बेचारी ने जल्दी से चूल्हे से पतीली उतारी और फ्राइंग पैन रखा। बात कैसे करती हो तुम? तमीज़ नहीं तुम्हें? हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहती हो। अब वो खाना बनाना छोड़कर तुम्हें नाश्ता बना कर दे, वक्त पे क्यों नहीं उठती हो? सुंबल आज उसे माफ़ करने को तैयार नहीं थी। जवाब में उसकी ज़ुबान भी अंगारे उगलने लगी। हाँ नहीं तमीज़, आप है ना तमीज़ वाली, आइंदा मेरे मुंह मत लगना। और हाँ, जाकर ये भी अपने उस जन मुरीद मियाँ के कान में डाल देना। डरती नहीं हूँ मैं किसी से। सुंबल की आदत थी, वो रोज़मर्रा की हर छोटी बड़ी बात जब तक मियाँ को न बता देती उसका खाना हजम नहीं होता था। पहले तो वो खामोश रहता लेकिन अब वो बीवी की हमदर्दी में बहन को खूब सुनाता था। यहाँ तक कि एक बार उसकी बातों पे इतना मुश्तिल हुआ कि हाथ भी उठा लिया। वो तो माँ ने दरमियान में आकर मामला रफा दफा किया था। शहीर, तुमने ये फ़ाइल मंगवाई थी? एसीपी उज़ैर ने उसकी मतलूबा फ़ाइल मेज़ पर रखते हुए कुर्सी संभाली। वो जो अपने सामने बड़ी फ़ाइल को बहुत इन्हमाक से पढ़ रहा था उसकी बात सुनकर चौंका। हाँ हाँ। सामने पड़ी फाइल को बंद करते हुए उसने मेज़ पर रखी फाइल खोली। पहले सफ़े पर नज़र पड़ते ही उसकी चोरी पेशानी पे बल नमूदार हुई। अगला सफ़ा पलटने तक उसके चेहरे पे इश्तियाल वाज़ा था। चंद मिनट खामोशी से इन सफ़ात का मुताला करने के बाद उसने गुस्से से फाइल बंद की। होंठ भेजते हुए उसने सामने बैठे उज़ैर को, जो संजीदगी से उसकी जानिब मुतवज्जा था, कल की तैयारी रखना। इस मामले को हमें बहुत एहतियात से हैंडल करना और ख्याल रहे किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। उसका लहजा गंभीर था। डोंट वरी, मुझे इस मामले की हसासियत का पूरी तरह अंदाज़ा है। एसीपी शहीर ने तसल्ली दिलाई। गुड, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। हमें हमारे मकसद में कामयाबी मिलेगी। उसका लहजा संजीदा ही था मगर आज इस बार चेहरे का तनाव निस्बतन कम था। फिर वो दोनों कुछ देर सारा मामला डिस्कस करते रहे और वो फाइल उसके पास छोड़कर कमरे से निकल गया। अपने सामने पड़ी बंद फाइल पर नज़र डालते हुए एक बार फिर उसके माथे पे शिकने उभरी। गहरी सोच में डूबे उसने अपनी कुर्सी की बैग से सर टिका लिया। वही बात हुई जिसका उसे पहले ही अंदाज़ा था। सुंबल ने घर आते ही शिराज को सारी रुदात सुना दी थी, साथ में दो अपनी तरफ से लगाकर भी सुनाई। तुम क्यों बिला वजह उसके मुंह लगती हो? इग्नोर कर दिया करो। पिछली बार बात इतनी ज़्यादा भर गई थी और नवैरा के साथ आफाक ने भी उसे सरजनिश की थी, इसलिए वो खुद पे काबू रखते हुए बोला, मैं मुँह लगती हूँ या आपकी बहन की ज़ुबान को चैन नहीं है? क्या आप नहीं जानते वो कितनी बदजुबान है? सुंबल उसे ठंडा पड़ता देख कर जलकर बोली और फिर जब तक शिराज को इस हद दर्जा मुश्तिल न कर दिया कि वो पैर पटकता आयदा के कमरे में उसे लड़ने चला गया। वो चुप नहीं हुई थी। शिराज ने पहले तो उसे समझाना चाहा कि घर में रहने का एहसन तरीका क्या है, लेकिन जब उसके कान पर जू तक न रेंगी तो खासा गुस्से में आ गया। वो भी कहाँ रुकने वाली थी। बड़े भाई की वो इज़्ज़त अफजाई की कि वो दंग रह गया और फिर उसने आयदा की शिकायत नवारा से कर डाली। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बड़े भाई से बदतमीज़ी करते हुए? उसकी बदतमीज़ी को वो कब से नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन आज तो उसकी वजह से अच्छा खासा मसला बन गया था। शिराज ने साफ कह दिया था अगर आयदा का यही रवैया रहा तो अपनी बीवी को लेकर चला जाएगा। मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की, बस उनकी बात का जवाब दिया है। वो ही बिला वजह हाइपर हो रहे थे, खाम खा की धौंस जमा रहे थे। मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं, वो भाई छोड़ मेरा बाप ही क्यों ना हो। वो डिटाई से बोली। आयदा, उसके रवैये पे वो भड़क उठी थी। आहिस्ता बोलें और इतना गुस्सा मत करें, आपके हसीन चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। वो हर बार की तरह इस बार भी उनका कलेजा जला रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतनी बदतमीज़ हो सकती हो। वो तासुफ से बोली, आपने मेरे लिए कब से सोचना शुरू कर दिया? मुझे तो सालों पहले उठाकर फेंक चुकी हैं आप। बोझ थी ना मैं आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में अनचाही थी, इसलिए आपने मुझे पैदा होते ही नानी के हवाले करके अपनी जान चुरा ली। और आज जब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजार रही हूँ तो आप सबको हक याद आ रहे हैं। मेरी तरबियत की फ़िक्र हो रही है। मैंने अपना बचपन अपना घर होते हुए दूसरों की दहलीज पे गुजार दिया, तब आपको ख्याल नहीं आया मेरी तरबियत का? आज कोई भाई बन रहा है, कोई माँ और कोई बाप बनने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त कहाँ थे आप सब जब मुझे ज़रूरत थी आप लोगों की? अपने घर का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था। जब मामी और उनके बच्चे मेरी इंसल्ट करते थे, मुझे ताने देते थे कि मेरी मामा को मेरी कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं है। मेरा सारा बचपन, मेरी मासूमियत, मेरी शख्सियत आपकी बेरहमी और खुदगर्जी की भेंट चढ़ गई। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो ज़ख्मी लहजे में कह रही थी और नवैरा का सीना फट रहा था। ये पहली बार नहीं था जब वो इनसे ये सब कह रही थी। वो इसके इल्ज़ामात और नफ़रत को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी
کیونکہ کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ ماضی کی غلطیاں کاغذ پہ کچی پینسل سے لکھی تحریر نہیں ہوتی جنہیں ربڑ سے مٹھا کر کچھ اور لکھ دیا جائے۔ جو ہو چکا تھا اسے بدلنا ناممکن تھا، اور عائدہ کا رویہ انہیں حال اور مستقبل کا خوف دلاتا تھا۔ اس گھر کے لوگوں سے یوں بھی اس کی کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ وہ شروع سے نانی کے گھر رہی تھی، اسی لیے شیراز اور سہیل نے اسے اپنی بہن کی حیثیت سے کبھی تسلیم کیا تھا نہ ہی پیار، اور جب واپس آئی تو لوگوں کے منفی رویے، ان کی باتیں اور افسوس نے اسے اپنی ہی ذات کے خول میں قید کر دیا۔ وہ کم عمری میں ہی ان سب کے لیے ذلت کا باعث بن گئی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اگر اس کے پاس آنے سے کتراتے تو وہ خود انہیں اپنے تک رسائی کا موقع نہیں دیتی تھی۔ یہ گھر عائدہ کا بھی تھا، بالکل اسی طرح جیسے یہ گھر شیراز اور سہیل کا تھا، لیکن وہ دونوں یہاں حق سے رہتے تھے، لیکن عائدہ یہاں مجبوری سے رہتی تھی۔ شیراز اور سہیل کے دل میں اس کے لیے بس اتنی ہی جگہ تھی کہ وہ دونوں اسے اس گھر میں برداشت کر رہے تھے، اور خود اس کا دل بھی ان کے لیے ہر جذبے سے عاری تھا۔ وہ خود یہاں نہ واپس آنا چاہتی تھی نہ ہی رہنا چاہتی تھی، لیکن وہ بے بس تھی۔ حالانکہ نانی کے گھر میں بھی اس کا کوئی اہم مقام نہ تھا۔ اپنا پورا بچپن اس نے سمیرہ مامی کی جھڑکیاں اور ان کے دونوں بچوں کے مقابلہ بازی میں گزارا۔ وقت کے ساتھ ان کے طعنے تشنے بڑھتے ہی چلے گئے، لیکن وہاں نانی تھی، اور اکیلے میں بھلے وہ لوگ اسے کچھ بھی کہیں، لیکن نانی کے سامنے ان کی مجال نہیں تھی کہ عائدہ کو ایک لفظ بھی کہہ پاتے۔ نویرہ تو اسے ماں کے حوالے کر کے بھول ہی گئی تھی۔ مہینہ کا خرچ بھجوا کر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دیتی، یا پھر ہر سال گرمی کی چھٹیوں میں نانی اسے 15 دن کے لیے لے آتی، مگر یہاں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اسے واپس جانے کی جلدی ہوتی اور کوئی روکتا بھی نہیں تھا۔ عائدہ 10 سال کی تھی جب وہ اپنی نانی کے گھر سے واپس اپنے والدین کے پاس آئی تھی، اور اس وقت نویرہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے اپنی حماقت اور خود غرضی میں اپنی اولاد کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا، جس کا خمیازہ ایک دو دن یا چند مہینے نہیں بلکہ ساری عمر بھگتنا تھا۔ عائدہ تو پہلے ہی ان لوگوں کے دلوں سے کوسوں دور تھی۔ رہی سے ہی کسر اس وقت پوری ہو گئی۔ سب کے رویے نے اسے اچھوت بنا دیا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے خود کو اپنی ہی ذات کے خول میں بند کر لیا تھا۔ پہلے وہ خوف اور شرمندگی کے زیر اثر تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شرمندگی ڈٹائی اور خودسری میں بدلنے لگی۔ پچھلے چند سال سے گھر کے ہر فرد سے اس کے تعلقات خراب تھے، نہ وہ اس سے بات کرنا پسند کرتے تھے اور خود بھی ان سے کہاں بات کرنا چاہتی تھی۔ دونوں بھائیوں کے سرد رویوں نے اسے شروع میں ہی باور کروا دیا تھا کہ ان کے دلوں میں اکلوتی بہن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پہلے وہ روتی تھی، دل دکھتا تھا ان کی بے پرواہیوں سے، لیکن اب تو جیسے وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ زندگی بہت آگے بڑھ چکی تھی، مگر ماضی کی صفاقی اپنے بدنما نشان اس کی شخصیت پہ ثبت کر گئی تھی۔ لاکھ چاہ کر بھی وہ وقت کسی طور پر بھول نہیں سکتی تھی، اور نویرہ کے شکووں کے بعد وہ لمحے جیسے ایک بار پھر زندہ ہو جاتے تھے۔ نویرہ کے کمرے سے جانے کے بعد اس نے بے حسی اور بدتمیزی کا چولہا اتار پھینکا، اور اب کسی چھوٹے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دماغ کے پردے پر ایک بار پھر وہ سارے منظر ابھرنے لگے۔ آنٹی مجھے جوس دے دیں، وہ سمیرہ کا دوپٹہ پکڑے توتلی آواز میں بولی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی کارٹون دیکھ رہی تھی جب اس نے کچن سے فریحہ اور نعمان کو جوس کے گلاس تھامے نکلتے دیکھا۔ اس وقت وہ صرف 6 سال کی تھی۔ اپنے دونوں کزنز کو دیکھ کر اس کا معصوم سا دل للچایا۔ وہ بھی کچن میں چلی گئی۔ اس کی آواز سن کر 10 سالہ نعمان اور 9 سالہ فریحہ بھی آگے تھے۔ کوئی جوس نہیں ہے، چلو بھاگو یہاں سے۔ سمیرہ نے اپنا دوپٹہ کھینچا۔ رابعہ بیگم سو رہی تھی، اور ان کی غیر موجودگی میں وہ اپنی پرخاش اچھی طرح نکالتی تھی۔ مما اسے ہر وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہو، یہ بہت لالچی ہے، فریحہ چڑ کر بولی۔ سمیرہ اپنے خاوند یا ساس سسر کے سامنے تو کھل کر نہیں بول سکتی تھی، مگر ہاں اس نے عائدہ کے لیے اپنے بچوں کے دل میں قدورت پیدا کر دی تھی۔ شروع میں وہ دونوں اپنی دادی کی گود میں اسے دیکھ کر شوق سے پیار کرنے آتے تھے، مگر پھر سمیرہ نے ان دونوں کے دماغ میں زہر بھرنا شروع کر دیا، اور اب تو ان کو اس بچی سے خدا واسطے کا بیٹھ تھا۔ بس تمہاری دادی کی سر چڑھائی ہے، دعا دو ان کو جنہوں نے تمہارا حق اس کو دے رکھا ہے، وہ جل کر بولی۔ حالانکہ رابعہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود ہر ماہ نویرہ ٹھیک ٹھاک رقم عائدہ کے لیے بھیجتی تھی، اور سمیرہ اس بات سے باخبر تھی، مگر پرائی چنگیر میں رکھی روٹی اپنی کہاں ہوتی ہے۔ بچے باتوں کے مطلب بھلے نہ سمجھے، رویے سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں سے وہ اتنا تو جان ہی چکی تھی کہ وہ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ وہ نانو نانا ماموں کی طرح اس کا خیال نہیں رکھتے۔ چپکے چپکے آنسو بہاتی وہ ایک بار پھر لاؤنج میں چلی گئی۔ اسی وقت لاؤنج کا دروازہ کھلا اور سجیلا اندر آئی۔ عائدہ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے روتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ عائدہ سے بہت اٹیچ تھی۔ اس کا دن نہیں گزرتا تھا جب تک وہ اسے ایک نظر دیکھ نہ لے، اس کے ساتھ کچھ وقت نہ گزار لے۔ جوس چاہیے؟ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ اسے جی بھر کے اس پہ پیار ہے۔ جوس چاہیے میری گڑیا کو؟ چلو میں جوس دیتی ہوں، اس نے اسے بلہاتے ہوئے کہا۔ بھابھی میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں، سمیرہ کو بتا کر وہ اسے اپنے گھر لے آئی۔ جوس، کینڈیز اور اس کی من پسند آئس کریم اسے کھلا کر اب وہ اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ باتیں تو بس عائدہ کرتی تھی، وہ تو سنتی تھی اور ہنستی جاتی تھی۔ ڈھیروں سوال ہوتے تھے اس کے، جن کے جواب دیتے دیتے وہ تھکتی نہیں تھی۔ یہ آج اس وقت آئی ہوئی ہے
شارق نے لاؤنج میں کھیلتی عائدہ کو دیکھ کر سوال کیا۔ وہ آج دفتر سے جلدی گھر آ گیا تھا؟ ہاں، میرا دل کر رہا تھا، اس لیے آج میں اسے جلدی گھر لے آئی۔ رومی بھی تو نہیں ہے نا؟ منہ بسورے سجیلا نے بتایا۔ آپ آج خیریت سے جلدی گھر آ گئی؟ اچانک اس کا دھیان اس بات پر گیا۔ ہاں، آج طبیعت ٹھیک نہیں، سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے سوچا گھر جا کر ریسٹ کر لوں۔ صوفے پہ بیٹھ کر وہ جوتوں کے تسمے کھول رہا تھا۔ امی کہاں ہیں؟ شارق نے یہاں وہاں نظر دوڑائی۔ امی آپا کی طرف گئی ہیں۔ آپ ہینا بھابی کو ساتھ نہیں لائے؟ وہ اچانک یاد آنے پہ بولی۔ میں نے کال کی تھی، اس کو کہہ رہی تھی 2 دن تک آئے گی، ابھی اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ شارق دھیمے لہجے میں کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شارق بھائی میں آ جاؤں؟ وہ بستر پر کروٹ پر بدل رہا تھا جب عائدہ نے کمرے میں جھانکا۔ کچھ دیر سجیلا کا سر کھانے کے بعد وہ اب ہینا کے کمرے کی طرف چلی آئی تھی۔ سجیلا کی سہیلیاں آ گئی تھی اور اب عائدہ جی بھر کے بور ہو رہی تھی کیونکہ وہ اپنی باتوں میں لگی تھی۔ ایک تو رومی بھی نہیں تھا، اس کے ساتھ تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ دونوں گھر میں بھاگتے دوڑتے پھرتے تھے، پورا گھر سر پر اٹھایا ہوتا، لیکن وہ ہینا کے ساتھ اپنی نانی کے گھر چلا گیا تھا اور عائدہ اکیلی ہو گئی۔ رومی کی کمی کو شدت سے محسوس کرتی وہ شارق سے پوچھنے چلی آئی کہ وہ کب واپس آئے گا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ۔ شارق کے بلاوے پر وہ خوش ہو گئی اور جلدی سے اندر چلی آئی۔ آؤ بیٹھو۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے شارق نے اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بخوشی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ گھر، یہ کمرہ، یہ بستر اس کے لیے نیا تھا، نہ اجنبی۔ وہ رومی کے ساتھ کھیلتے ہوئے کتنی بار یہاں اچھلتے کودتے تھے۔ اکثر ہینا انہیں اس کمرے میں کارٹون لگا دیتی اور وہ دونوں بیڈ پر چوکری جما کر بیٹھ جاتے۔ رومی کب تک آ جائے گا؟ چہرے پہ اداسی لیے اس نے اپنا سوال کیا۔ کل یا پھر پرسوں۔ کیوں، تم اسے مس کر رہی ہو؟ شارق کا موڈ اچانک ٹھیک ہو گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی بیزاری اور اکتاہٹ یکسر غائب ہو چکی تھی۔ تکیے کو تھوڑا اونچا کر کے سر اس پر ٹکاتا شارق عائدہ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سلیو لیس فراک سے جھانکتے گورے بازو پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے عائدہ سے پوچھا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ کتنے دن سے ہم ساتھ کھیلے نہیں ہیں؟ وہ معصومیت سے بولی۔ اسکول جا رہی ہو آج کل؟ اسکول میں تمہارا کوئی دوست نہیں؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ وہ عائدہ کا دھیان پوری طرح باتوں میں لگا چکا تھا۔ جا رہی ہوں اور وہاں میرے 2 دوست ہیں۔ عائدہ نے زور زور سے سر ہلاتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ اچھا، کیا نام ہے تمہارے دوستوں کے؟ شارق کا ہاتھ حرکت کرتا وہ اس کے گالوں پہ چلا گیا تھا۔ وہ اسے اپنے تمام دوستوں کی تفصیل بتانے لگی۔ 6 سال کی عمر میں اسے اپنے جسم کو چھوتے کسی مرد کے ہاتھوں کا مقصد ہرگز سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس سے سالوں سے منوس تھی اور نہیں جانتی تھی وہ اپنے بچپنے میں ایک شہوت زدہ مرد کی تسکین کر رہی ہے۔ وہ عمر کے ایسے حصے میں تھی جہاں بھوک صرف پیٹ کی ہوتی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ شارق کی شہوانی بھوک مٹا رہی ہے۔ وہ تو بس خوش تھی، بہت خوش، کیونکہ اسے شارق سے باتیں کرنے کا موقع ملا تھا۔ اس دوران وہ اسے کہاں کہاں چھو رہا تھا اور کیوں چھو رہا تھا، یہ بات اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر وہ گھر واپس آ گئی۔ پھر یہ اکثر ہونے لگا۔ بہانے بہانے سے شارق اسے اکیلے میں کہیں بھی ہاتھ لگا دیتا اور وہ اس کو ویسی ہی محبت سے تعبیر کرتی جیسی وہ رومی سے کرتا ہے، یا پھر جیسے خاور ماموں فریحہ سے کرتے ہیں، لیکن اس کا معصوم ذہن محبت اور ہوس کے فرق سے ناواقف تھا۔ سجیلا کی شادی ہو گئی، لیکن وہ پھر بھی وہاں آتی تھی کیونکہ اس کا دل اپنے گھر سے زیادہ یہاں لگتا تھا۔ وہاں تو سمینا کی ڈانٹ پھٹکار ہوتی اور نعمان اور فریحہ کی تکرار، ایسے میں یہ اس کی جائے پناہ تھی جہاں آ کر وہ خود کو پرسکون محسوس کرتی تھی۔ اس دن ہینا اپنے میکے گئی ہوئی تھی جب عائدہ وہاں رومی سے کھیلنے چلی آئی، لیکن رومی کو گھر میں نہ پا کر اسے قدرے مایوسی ہوئی۔ اس دن نانی گھر پہ نہیں تھی اور سمینا مومانی کی زبان ہمیشہ کی طرح شعلہ افشانی کر رہی تھی۔ وہ معصوم تو اپنی جان بجا کر وہاں آئی تھی، لیکن اس بات سے بے خبر کہ آج کا دن اس کی زندگی کا بدترین دن ہوگا اور اس دن کے بعد اس کے مقدر میں فقط سیاہی ہوگی۔ رومی تو نہیں ہے؟ عائدہ، تم اندر آ جاؤ۔ ہر بار کی طرح شارق اس سے بہت محبت سے ملا۔ 10 سال سے وہ اس گھر میں آ رہی تھی تو نہ کوئی اجنبیت تھی، نہ ہی گھبراہٹ، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ شارق آدمی کی کھال میں چھپا بھیڑیا اپنی ہوس کی آگ میں اس حد تک آگے نکل جائے گا کہ اس کی معصومیت اور حرمت بھی چھین لے گا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا اور اپنی اندر کی گندگی اس معصوم پہ اتار رہا تھا کہ اچانک ہینا گھر آ گئی۔ عائدہ کی چیخو پکار سن کر جب وہ بھاگی ہوئی کمرے میں آئی تو اس نے خوب باویلا کیا تھا، پر افسوس وہ عائدہ کو بچا نہ سکی تھی۔ عائدہ نے نیم بہوشی کی کیفیت میں ہینا کو شارق سے جھگڑتے دیکھا، اسے کوستے دیکھا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی، نانی کے ساتھ وہاں نویرہ اور آفاق بھی تھے۔ اس نے نانی اور نویرہ کو زاروں قطار روتے دیکھا۔ اگلے دن وہ اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر چلی آئی۔ وہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کے بعد وہ بہت ڈری اور سہمی ہوئی تھی اور اس خوف میں اضافہ اس کے ارد گرد موجود لوگوں نے کیا۔ سمینا مومانی کی زومانی باتیں اور طنزیہ جملے، رشتہ داروں کی کھوکھلی ہمدردیاں اور نویرہ کا جھکا ہوا سر اسے اپنا آپ مجرم لگنے لگا۔ وہ سب کی بے عزتی کا موجب تھی۔ اس کے بھائی اسے کھچے کھچے رہتے تھے۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹتی چلی گئی۔ اس کے دل میں ان سب سے شکوے بھرتے گئے۔ پہلے اسے خود سے نفرت تھی، لیکن جیسے جیسے وہ شعور کی دہلیز پہ پہنچی اس کی نفرت کا رخ بدل کر اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا۔ گزرے ماہوں سال میں کچھ بھی تو نہیں بھول پائی تھی وہ، نہ سمینا کی باتیں، نہ نعمان اور فریحہ کے طنز،
हिना भाभी का वो हज़ियान बकना और शारिक का उसकी इस्मत दरी करना, उसे सब याद था। बहुत कम उम्र से वो अजियतों का जहर पीती रही थी और अब उसकी रगों में खून से ज़्यादा जहर भर गया था। वो ये जहर अपने पास आने वाले हर इंसान में मुंतकिल कर रही थी। इस जहर का तरियाक नहीं था, उसे जो दुनिया से मिला था वो वही तो उन्हें लुटा रही थी। फिर क्यों सब उससे शिकायत करते थे? क्या हुआ, सब खैरियत तो है? उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पे दुनिया जहान का कर्ब नुमाया था। आफाक अहमद को भी बीवी का चेहरा देखने की फुर्सत इस उम्र में मिली थी। कई साल से उनकी सेहत पहले जैसी नहीं रही थी और अब तो सारा कारोबार बेटों ने संभाल लिया था। ना वो पहले वाला रोब था ना तंतना। ऐसे में शरीक के हयात के सिवा कौन पूछता है? खैरियत ही तो नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आफाक। मुझे आयदा को अम्मी के हवाले नहीं करना चाहिए था। अपनी ज़िंदगी पुरसुकून गुजारने के लिए उसे बोझ समझकर अम्मी को पकड़ा दिया। वो बेचारी ना चाहते हुए भी मेरी ख्वाहिश की खातिर उसे ले तो की, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं सोचा मैं अपनी फूल सी बच्ची को इसके घर, इसके माँ बाप, भाइयों से जुदा करके सारी ज़िंदगी के कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर रही हूँ। मेरी गैर जिम्मेदारी की वजह से मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो जो कुछ भी कर रही है गुस्से और ज़िद में आकर कर रही है। मैं उसकी गुनहगार हूँ। वो ये सब सज़ा मुझे देने के लिए कर रही है। हम सब से अपने साथ हुए हादसे का बदला लेने के लिए करती है ऐसी हरकतें, लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊँ? वो सिर्फ हमें नहीं खुद को भी तकलीफ़ दे रही है। ये बात वो कई बार पहले भी उनके सामने दोहरा चुकी थी। वही तासुफ़ और मोलाल। देखो नवैरा, इस मसले का हल रोना धोना नहीं है, बल्कि हमें बहुत सोच समझ कर उससे बात करनी होगी। उस पर दबाव डालने या उस पर गुस्सा करने से वो और भी खुदसर हो जाएगी। बेहतर है उसे कुछ वक्त दो। यूँ भी जवान बच्चों पे खाम खा की रोक टोक करने से वो सरकश हो जाते हैं। मेरा मशवरा ये है कि प्लीज़ तुम उसके साथ तहम्मुल और ज़ब्त का मुज़ाहरा करो। मैं बाकी सबको भी समझाऊंगा कि आयदा से प्यार से बात करें और जहाँ तक हो सके उसे अपनायत का एहसास दिलाएं, ताकि उसे हमारी हमदर्दी पे एतबार आ जाए। इतना तो उन्हें भी नज़र आ रहा था कि उसके दिल में उन लोगों के लिए नफ़रत है, तो उनके दिलों में उसके लिए अपनायत नहीं है। अपने बेटों के सर्द रवैये तो वो भी देख ही रहे थे, लेकिन उसे समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वो किसी की सुने तो फिर ना। उसने तो कसम खाई हुई है बात ना मानने की। नवैरा की बात भी गलत नहीं थी। वो कहाँ किसी की बात सुनती थी। आफाक अहमद ने उन्हें हौसला रखने को कहा, यह सब एक दिन में ठीक नहीं हो सकता। जो कोताही हो चुकी उसकी तस्दीक के लिए कुछ तो खमियाजा भुगतना ही था। आयदा, तुम हमारी इकलौती बेटी हो और माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। तुम हमारे पास नहीं थी, मगर हम तुमसे गाफिल नहीं थे मेरी बच्ची। अपने दिल से कुदूरत को निकालो। हम तुम्हारे अपने हैं और तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अपना लरसता हुआ हाथ उसके सर पर रखे वो धीमे मगर पुरअसर लहजे में उससे बात कर रहे थे। सब मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मुझसे पोशीदा नहीं है, और इसका इजहार मैं अक्सर आपके बेटों की ज़ुबान से सुनती रहती हूँ। वही इस्तेहज़ाइया हंसी हंसी थी। लड़ झगड़ के हमसे नफरत का इजहार करके तुम हमारे साथ अपना दिल भी दुखाती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद इस घर में कोई तुमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा सा ताउन करना होगा, खुद को धीमा करना होगा और फिर जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसका हाथ थामे वो पुरयकीन अंदाज में बोले। उन्होंने नवैरा से वादा किया था कि वो आयदा को समझाएंगे और उसे आहिस्ता आहिस्ता अपने खलूस और मोहब्बत का यकीन दिलाएंगे। उसके एतबार को बहाल करेंगे। कल मेरी फ्रेंड की सालगिरह है, उसने मुझे इनवाइट किया है, मैं चली जाऊँ। हैदर कई दिन से उसके पीछे पड़ा हुआ था कि उसके घर एक पार्टी में उसे आना है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी सालगिरह मना रहा था और उसने आयदा को भी इनवाइट किया था। वो इतने दिन से उसे यकीन दिला रही थी कि वो कोशिश करेगी आने की, मगर आज घर में जो माहौल बना हुआ था उसे यकीन था उसे कोई जाने की इजाज़त नहीं देगा। अब जो पापा को इस कदर मोहब्बत और चाहत से बातें करते सुना तो सोचा क्यों ना मौके से फ़ायदा उठाया जाए। हाँ हाँ ज़रूर जाओ, बल्कि मैं सुहेल से कहूँगा तुम्हें खुद पिक एंड ड्रॉप करेगा। उन्होंने उसकी फरमाइश पे खुश दिली से उसे जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन सुहेल का पिक एंड ड्रॉप हरगिज़ नहीं। वो तो हैदर से मिलने जा रही थी। अब उसे कौन सी सहेली के घर लेकर जाए? सब उल्टा होने वाला था। पापा, वहाँ सब कॉलेज की पुरानी सहेलियाँ इकट्ठी होंगी, पता नहीं कितनी देर लग जाए, और सुहेल भाई को मेरी खातिर 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। वो बस मुझे सालिहा की तरफ ड्रॉप कर दें। वापसी में वो खुद ही मुझे छोड़ जाएगी। बैठे बैठे क्या खूब बहाना सूझा था। वो सालिहा के घर उतर जाएगी, मगर अंदर जाने की बजाय उसे हैदर बाहर से ही पिक कर लेगा। वापसी पे वही उसे घर भी ड्रॉप कर देगा। वाह आयदा, क्या शानदार आइडिया है। उसने खुद को दाद दी, साथ ही चेहरे पे खुश शगुफ्ता सी मुस्कुराहट आई। आफाक अहमद को तो उसका मुस्कुराता चेहरा भी पहली बार देखना नसीब हुआ था, वरना इतने अरसे तो वो उसको भगता झकता देख रहे थे। माथे पे तेवरियाँ और फूला मुँह, वो फ़ौरन मान गए थे। क्या तुम्हें पूरा यकीन है उज़ैर ये वही जगह है? एएसपी शहीर ने अपने साथ बैठे कुलीग की तरफ देखा। इस शानदार बंगले के बाहर वो दोनों इस वक्त सादा लिबास में थे, लेकिन उनके पास मुकम्मल बैकअप मौजूद था जो उनके एक इशारे पर बवक्त पहुंच सकता था। हमारे इन्फॉर्मर के मुताबिक यही वो जगह है।
پچھلے دنوں جو ویڈیو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ ہوا تھا اور جس کی وجہ سے اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی، اس سارے معاملے کی کڑی اس جگہ سے ملتی ہے۔ اے ایس پی شہیر نے سنجیدگی سے بتانا شروع کیا۔ تو پھر کیا خیال ہے، اندر چلنا چاہیے؟ ساری صورتحال پہ غور کرنے کے بعد اس نے سنجیدگی سے کہا، کچھ ہفتے پہلے ایک ایسا سنسنی خیز واقعہ ہوا تھا جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ رواب اپنی کالج اسٹوڈنٹ کی قابل اعتراض ویڈیو بنا کر اسے کافی عرصے سے بلیک میل کیا جا رہا تھا اور اسے اس ویڈیو کو انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کرنے کی دھمکی بھی دی جا رہی تھی۔ بعد ازاں وہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ بھی اپلوڈ کر دی گئی۔ اپنے گھر والوں کے خوف اور بدنامی کے باعث اس لڑکی نے خودکشی کر لی۔ نہ کسی نے اس کی رپورٹ درج کروائی اور نہ ہی یہ خبر باہر نکل سکی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فیملی اس حادثے کو چھپانا چاہتی تھی۔ اے ایس پی شہیر کو اس آنے کی خبر اس لیے تھی کیونکہ اسے اس سلسلے میں خود رابطہ کیا گیا تھا اور اس واقعے کی رازداری کا وعدہ لیا گیا تھا۔ عزیر کی مدد سے وہ کڑی سے کڑی ملاتے اس معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے تھے۔ عزیر نے اسے چند روز پہلے جو فائل دی تھی، اس کے مطابق یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا، بلکہ یہ پورا گروہ تھا جو لڑکیوں سے دوستی کر کے اور انہیں ورگلا کر اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی نازیبا ویڈیو بنا کر انہیں بلیک میل کرتے ہیں اور ان سے رقم بھی توڑتے ہیں اور لڑکی اپنی بدنامی کے خوف سے ان کے مطالبات مانتی ہیں۔ اس فائل کو پڑھنے کے بعد شہیر کا دماغ پھک کر کے اٹھ گیا تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو حیدر؟ وہ آج پروگرام کے مطابق اپنی سہیلی کے گھر ڈراپ ہوئی تھی اور وہاں سے اسے حیدر نے مقررہ وقت پہ پک کر لیا۔ وہ جتنا شاندار تصویر میں دکھتا تھا اس سے زیادہ زبردست پرسنالٹی کا مالک تھا۔ عائدہ اسے دیکھ کر اچھی خاصی متاثر ہو گئی اور کچھ ایسی ہی فیلنگ حیدر کی عائدہ کے لیے تھی۔ اس کی بھیجی ہوئی تمام تصاویر کے برعکس وہ اس وقت دل کو چھو لینے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلیک شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر اس کے دراز قد اور گوری رنگت کو چار چاند لگا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو طویل مدت سے جانتے تھے، یہی وجہ تھی انہیں ایک دوسرے سے پہلی ملاقات میں نہ جھجک تھی نہ ہچکچاہٹ۔ عائدہ اس سے پہلے صرف تفریح کی حد تک انٹرنیٹ پر لڑکوں سے دوستیاں کرتی رہی تھی، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ وہ حیدر کی باتوں اس کی شخصیت میں کشش محسوس کر رہی تھی۔ عائدہ کی گاڑی میں بیٹھتے ہی حیدر نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے اور عائدہ کو احساس ہی نہیں ہوا وہ اس وقت کن سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں۔ اس کا خیال تھا حیدر اسے کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں لے کر جائے گا، لیکن جب حیدر نے گاڑی ایک شاندار گھر کے سامنے جا کر روکی تو وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ گھبرا بھی گئی۔ یہ میرے ایک دوست کا گھر ہے، اس نے ایک پارٹی رکھی ہوئی تھی آج اور مجھ سے اصرار کر رہا تھا میں ضرور آؤں۔ میں نے سوچا اکیلے آنے میں کیا مزہ، کیوں نہ یہ محفل تمہارے ساتھ انجوائے کی جائے۔ شوخ لہجے میں کہتا وہ گاڑی سے اتر آیا۔ عائدہ کے چہرے پہ پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ لیکن تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اگر پہلے بتا دیتے تو۔ حیدر نے اس کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے باہر نکل آئی۔ عائدہ کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ گھر کے صدر دروازے سے حیدر ہی کی عمر کا ایک اور لڑکا نکل کر اب ان کی طرف آ رہا تھا۔ حیدر نے عائدہ سے اس کا تعارف کروایا، پھر وہ لڑکا جس کا نام حیدر نے کامران بتایا تھا کی سنگت میں وہ دونوں گھر کے اندر چلے گئے۔ تم رک کیوں گئی؟ اندر آؤ نا۔ عائدہ نے لاؤنج میں پہلا قدم ہی رکھا کہ اندر کا ماحول دیکھ کر وہ فریز ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ یہ سب اس نے شاید انڈین فلموں میں دیکھا تھا یا پھر چیپ قسم کے ڈراموں میں، لیکن حقیقت میں اس کی آنکھوں نے ایسا منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ قدم آگے نہیں بڑھا سکی اور حیدر نے اس کا رکنا محسوس کر لیا۔ حیدر یہ سب کیا ہے؟ وہ بے یقینی سے لاؤنج میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ نیم تاریک کمرے میں ڈسکو لائٹوں کے ساتھ وہ جگہ کوئی گھر نہیں بلکہ کلب لگتی تھی۔ وہاں کامران کے علاوہ بہت سے لڑکے لڑکیاں موجود تھے۔ ایک طرف بار بنا تھا جہاں ویٹر سب کو شراب سرو کر رہا تھا۔ لڑکیوں کے جسم پہ جو کچھ تھا اسے کپڑے نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ اس لباس کا مقصد جسم کو چھپانا ہرگز نہیں تھا۔ عائدہ جو خود بہت بولڈ اور پر اعتماد تھی، یہ منظر دیکھ کر اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا۔ تیز میوزک پہ کچھ لوگ ناچ رہے تھے۔ اس کے چہرے پہ حیرت اور پریشانی واضح تھی۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو عائدہ؟ یہ سب فرینڈز ہیں، آؤ میں تمہیں سب سے ملواتا ہوں۔ اس کی ناگواری کو خاطر میں نہ لا کر حیدر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ اچھی خاصی پریشان ہو رہی تھی اور آج اپنے حیدر سے ملنے کے فیصلے پہ بری طرح پچھتا رہی تھی۔ مختلف لڑکے لڑکیوں سے اس کا تعارف کرواتا وہ اسے لے کر ایک صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور لڑکا لڑکی باہوں میں باہیں ڈالے بیٹھے تھے۔ وہ دونوں ارد گرد سے لاپرواہ تھے۔ انہیں اپنے سامنے بے باکی کا مظاہرہ کرتے دیکھ اس نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ شاید تم یہاں کمفرٹیبل نہیں ہو، چلو ہم اوپر چلتے ہیں۔ حیدر اس کے چہرے سے اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے یکدم بولا، حیدر پلیز، میں یہاں نہیں رک سکتی، تم بس مجھے گھر ڈراپ کر دو۔ وہ التجائیہ بولی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے سویٹ ہارٹ، ابھی تو ہم نے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی، یہاں ویسے بھی بہت شور ہے، چلو ہم آرام سے اوپر والے روم میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، پھر میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اس کا احتجاج سنے بغیر اسے اپنے ساتھ اوپر لے آیا تھا۔ اپنے یونیفارم کی بجائے وہ اس وقت سادہ کپڑے میں ملبوس تھا۔ اپنے تمام ذرائع کو بروئے کار لا کر بلاخر کڑی سے کڑی ملاتے وہ اس گروہ کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گئے تھے۔
उसे ये जानकर शदीद हैरत हुई थी कि इन गैर इखलाकी और मुजरमाना सरगर्मियों के लिए इन लोगों ने किसी गुमनाम और डिग्रेड जगह को नहीं बल्कि इस शहर के पोश इलाके को अपना अड्डा बनाया हुआ था। यूं तो इसके पास इस जगह का सर्च वारंट मौजूद था और वो वहाँ बाकायदा पुलिस की नफरी के साथ छापा मार सकता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि एक मामूली सा झोल भी उसके मामले की नोयत बदल दे। जी फरमाइए। दूसरी बार घंटी बजाने पर एक 24-25 साल लड़के ने दरवाज़ा खोला, जो एक अजनबी को देखकर खासा हैरान हुआ। मुझे सलीम ने भेजा है। उज़ैर ने एक कार्ड उसकी तरफ बढ़वाया। दरवाज़ा खोलने वाले ने जांचती नज़रों से उस हैंडसम नौजवान को देखा। स्याह लाइट जैकेट, सफ़ेद कमीज़ और ब्लू डेनिम जीन्स में वो पुरकशिश लग रहा था। लड़के के चेहरे पे कन्फ्यूजन थी। उसकी घबराहट को महसूस करते हुए उज़ैर दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया। प्लीज़ कम इन। लड़के ने सोचते हुए उसे अंदर आने का कहा। उज़ैर ने सुकून का सांस लिया। उसका तीर ठीक निशाने पे लगा था। कामरान की संगत में इंस्पेक्टर उज़ैर ने घर के मरकजी हॉल में कदम रखा, जहाँ इस वक्त रंगो नूर की महफिल सजी थी। मस्ती में डूबे नीम बरहना वजूद और होशो खिर्द से बेगाना नो उम्र लड़के लड़कियां बेबाकी से उधम मचा रहे थे। अंदर पार्टी पूरे अरूज पे थी। उज़ैर के माथे पे एक लम्हे को नागवारी का तासुर आया और अगले ही लम्हे उसने कंपोज करते हुए खुद को अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजा ली, यूं जैसे ये सब देखकर वो बहुत इंजॉय कर रहा है। क्या चाहते हो? कामरान ने अंदर आकर उसे एक बार स्टूल पे बैठने को कहा, फिर खुद भी उसके पास ही बैठ गया। वही जो दूसरे चाहते हैं, गुड टाइम। उज़ैर ने मुस्कुराते हुए अपनी बाई आंख मारी। उसकी बात सुनकर कामरान ने कहकहा लगाया, माल लाए हो? उज़ैर जो बहुत मोहतात अंदाज में इर्द गिर्द के माहौल का जायजा ले रहा था, कामरान की बात सुनकर मुस्कुराया और फिर अपनी जैकेट की जेब को थपथपाया। सीमी। कामरान ने मजमे की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज़ से एक नाम पुकारा। अगले ही पल हजूम को चीरती एक दुबली पत्ती और बेबाक लड़की उनकी तरफ चली आई। उज़ैर ने एक उचटती निगाह उस लड़की पर डाली, जिसके हर अंदाज में खुद सपर्दगी झलक रही थी। सिमी, तुम्हें इनके साथ जाना होगा। कामरान की आवाज़ पे अचानक उज़ैर उसकी तरफ मतवजा हुआ। उसका अपना प्लान चौपट होता नजर आया, क्योंकि वो यहाँ से जाने के इरादे से नहीं आया था, बल्कि उसे तो इन लोगों को एतमाद में लेकर इस जगह का मुकम्मल तज्जिया करना था। मेरे पास जगह का इंतज़ाम नहीं, सलीम कह रहा था। तुम लोग जगह भी खुद ही मुहैया करते हो। वो एतमाद से बोला तो कामरान को सोच लगा और सिमी को एक बार फिर मुखातिब किया, नहीं, इन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाओ। कामरान का हुक्म मिलते ही उसने बेतकल्फ़ी से उज़ैर का हाथ थामा और लाउंज में बनी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की मंजिल की तरफ आ गई। ऊपर साथ साथ 3 कमरे थे और इनमें एक का दरवाज़ा बंद जबकि 2 के दरवाजे खुले थे। उज़ैर सिमी की तकलीद में एक कमरे में दाखिल हुआ और सिमी ने दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे में दाखिल होकर उज़ैर ने कमरे का जायजा लिया, फिर मुस्कुराकर सिमी की तरफ देखा, जो एक अदा से कमरे में लगे जहाज़ी बेड पर टांग रखे बैठी थी। कमरा वसी और शानदार था। मुझे वॉशरूम जाना है, उज़ैर ने मुस्कुराकर कहा। सिमी ने हाथ के इशारे से कमरे से मुल्हिक बाथरूम की तरफ इशारा किया। हेलो शहीर, मैं इस वक्त इस घर के ऊपर वाले पोर्शन के कमरे में हूँ। हम बिलाशुबा दुरुस्त जगह पर पहुँच चुके हैं। तुम अगले 5 मिनट में पूरी नफरी को लेकर घर में चले आओ। अपने साथी को मुतला करने के बाद उज़ैर बाथरूम से निकलकर दोबारा कमरे में आ गया, जहाँ इस वक्त सिमी हाथ में शराब की बोतल और गिलास थामे ड्रिंक तैयार कर रही थी। उज़ैर ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ पे बंधी घड़ी पे एक निगाह डाली। अगले चंद मिनट में इस मॉडर्न कोठे पे पुलिस की रेड पड़ने वाली थी। उसने दिलचस्प मुस्कुराहट से सामने बैठी सिमी को देखा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई, जबकि सिमी वहाँ मामूल के अंदाज में बैठी रही। बचाओ! कमरा एक निस्वानी चीख से गूंज उठा। ये किसकी आवाज़ है? किसी लड़की की चीखो पुकार की आवाज़ सुनकर उज़ैर ने तशवीश से पूछा, ये सब तो यहाँ का मामूल है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये लो, ये ड्रिंक पियो। सिमी ने आगे भरकर अपने हाथ में पकड़ा गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। उज़ैर के माथे पर नागवारी की शिकन नमूदार हुई। प्लीज़ कोई बचाओ मुझे। और इसी पल एक बार फिर उस लड़की की चीखें उसकी समातों से टकराई। ये सब इग्नोर नहीं किया जा सकता था। उज़ैर ने अपने करीब खड़ी सिमी को इस बार गुस्से से देखा और तकरीबन फनकारा, सच सच बताओ, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, वरना गोली मार दूंगा। सिमी उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर हक्का बक्का रह गई। डरते डरते सिमी ने उसे सारी बात बता दी। उज़ैर बगैर कोई लम्हा ज़ाया किए बराबर वाले कमरे तक पहुंचा, जहां से उस लड़की की मदद के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही थी। इस दौरान उसने शहीर से भी जल्द पहुंचने का कहा था। सिमी इस हफ्तात पे शर्ते थी। वो जिसे गाहक समझ रही थी, वो दरअसल पुलिस ऑफिसर था और इस जगह पूरी प्लानिंग के साथ आया था। बेबसी से उसके साथ चलती वो कमरे के दरवाजे तक गई और उज़ैर के कहने पे ही उसने कमरे का दरवाज़ा भी खुलवाया था। सिमी को पड़े धकेलता उज़ैर तेज़ी से कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में पकड़े रिवॉल्वर ने दरवाज़ा खोलने वाले की सीटी गुम कर दी थी। प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे यहाँ से निकालें, ये मुझे धोखे से यहाँ ले आया है। उज़ैर के कमरे में कदम रखते ही वो लड़की बेख्तियार उसके बाजू से लिपट कर मदद की दरख्वास्त करने लगी। उसके लंबे खुले बाल बिखरे हुए थे और उसका दुपट्टा कमरे के फर्श पे पड़ा था। उज़ैर ने नरमी से उसे कंधे से अलग किया। आप फिक्र न करें, ये लोग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी लम्हे शहीर कमरे में दाखिल हुआ और हैदर और सिमी जो वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें धर लिया। तुम वक्त पे पहुंच गए शहीर, इस कमरे की तलाशी भी करवाओ और इस घर में मौजूद तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लो।
شہیر نے ایک نظر عزیر کے پاس کری عائدہ کو دیکھا جو بے تحاشا گھبرائی اور سہمی ہوئی تھی۔ پھر وہ حیدر اور سیمی کو لے کر کمرے سے نکل گیا۔ عائدہ خود حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے وہاں کھڑی تھی جب عزیر نے اس کا دوپٹہ اٹھا کر اسے پکڑایا۔ اگلے چند منٹوں میں پولیس کے چند اہلکاروں نے کمرے کی جامع تلاشی لی اور دیوار میں استادہ ایک عدد کیمرہ برآمد کیا جسے دیکھ کر عائدہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس کیمرے کا مقصد جانتی تھی۔ آج اگر کچھ غلط ہو جاتا تو نہ صرف وہ بے آبرو ہو جاتی بلکہ اس کی بدنامی کے اشتہارات کس انداز میں منظر عام پر آتے، یہ سوچ کر اس کی روح تک کام گئی تھی۔ آپ کو بھی ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ شہیر جو بھی تھوڑی دیر پہلے کمرے میں آیا تھا اس نے گمسم کھڑی عائدہ کو مخاطب کیا۔ مجھے؟ اس کے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے تھے کہیں۔ میں تھانے نہیں جاؤں گی، میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ بے تحاشا رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے مون سون برسا رہے تھے۔ دیکھیں محترمہ، آپ اس وقت تمام واقعے کی چشمدید گواہ ہیں، مدعی ہیں۔ آپ کو گرفتار تو نہیں کر رہے لیکن قانونی کارروائی میں آپ کا بیان بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شہیر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں نے آپ سے کہا نا میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے میری بات؟ وہ بے بسی سے چلائی۔ شہیر، انہیں تھانے لے جانے کی ضرورت نہیں۔ اے ایس پی عزیر جو کمرے میں موجود پولیس اہلکاروں کو مختلف ہدایات دے رہا تھا خاموشی سے عائدہ کی باتیں سن رہا تھا۔ اوکے، عزیر کی بات پر شہیر نے کندھے اچکائے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ باقی تمام اہلکار بھی ایک ایک کر کے کمرے سے چلے گئے۔ اب بس کمرے میں عائدہ اور عزیر تھے۔ آپ جا سکتی ہیں۔ عزیر کی بات پر عائدہ نے ناقابل یقین حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی رم جھمی برسا رہی تھیں۔ عزیر کے دو ٹوک اور سنجیدہ انداز پہ عائدہ کو سمجھ نہیں آیا وہ اسے کیا کہے۔ وہ خاموشی سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ جائیں گی کیسے؟ کیا آپ کے پاس سواری ہے؟ سنجیدہ اور مؤدب انداز میں عزیر کی آواز عائدہ کی سماعتوں سے ٹکرائی اور اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ پلٹ کر اس نے کچھ بھی کہنے کے بجائے صرف نفی میں سر ہلایا۔ چلے میں آپ کو آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ اسی انداز میں کہتا وہ عائدہ کا جواب سنے بغیر تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔ عائدہ کی ذہنی حالت اس قدر معاف تھی کہ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اسے صرف اور صرف اس عقوبت خانے سے باہر نکلنا تھا۔ دھیمے قدموں سے چلتی وہ بھی عزیر کی تقلید میں کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آ گئی۔ یہ کمرہ جہاں کچھ دیر پہلے بے حیائی کا بازار سجا تھا اور رنگ و نور کی محفل اپنے عروج پہ تھی، اس وقت خالی پڑا تھا۔ عائدہ نے ایک نظر اس منحوس جگہ پہ ڈالی اور پھر بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی جہاں ڈرائیو وے پہ عزیر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عائدہ کو باہر آتے دیکھ کر عزیر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی چپ چاپ اس کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھی۔ عزیر نے اس کے بیٹھتے ہی گاڑی چلا دی۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا اور عائدہ سر جھکائے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دوران سفر سوائے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھنے کے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ سنیں، عائدہ کے گھر سے کچھ فاصلے پر عزیر نے گاڑی روک دی۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا اس کے گھر میں سے کوئی یہ بات جانے کہ وہ کس کے ساتھ آئی ہے۔ وہ گاڑی رکتے ہی دروازہ کھول کر باہر جانے لگی۔ جب عزیر نے اسے مخاطب کیا وہ بغیر کچھ کہے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ کا نام؟ سوال مختصر اور سنجیدہ تھا۔ عائدہ آفاق، اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ وہاں کیوں آئی تھی؟ اگلا سوال سن کر عائدہ کو اپنی ہتھیلیوں میں نمی محسوس ہوئی۔ وہ ایک پولیس آفیسر کے ساتھ تھی جس نے بھلے اس کو تھانے میں نہیں جانے دیا تھا لیکن اسے وہ بغیر کسی انکوائری کے تو ہرگز جانے نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے وہاں حیدر لے کر گیا تھا، اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ حیدر؟ اس کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ عزیر کی بات پر عائدہ نے ایک پل کو سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اس وقت عائدہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے نظریں نہیں ملا پائی۔ دھیمے لہجے میں اس نے تمام بات عزیر کو بتا دی۔ عائدہ کی بات سن کر عزیر نے مزید کچھ نہیں کہا اور جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری اس نے گاڑی چلا دی۔ گاڑی تیز رفتاری سے چلتی چند لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے عائدہ اپنے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے بچے، تم کل رات سے اپنے کمرے میں بند ہو؟ میں تو سمجھی تھی اپنی فرینڈ کی سالگرہ سے آئی ہو، خوب انجوائے کیا ہوگا، تمہارا موڈ اچھا ہوگا، لیکن تم نے ہمیں پریشان ہی کر دیا ہے۔ تمہارے پاپا بھی مجھ سے کئی بار تمہارے متعلق پوچھ چکے ہیں، نویرا نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ کل گھر واپس آنے کے بعد وہ جس شوق کی کیفیت میں تھی نہ تو اس میں گھر والوں کا سامنا کرنے کی ہمت تھی نہ ہی ان کے کسی سوال کا جواب دینے کا حوصلہ۔ وہ کمرہ بند کیے بیٹھی تھی۔ تمام رات اس نے روتے ہوئے گزاری تھی۔ وہ پہلے ہی کہاں آباد تھی اور اپنی بے وقوفی اور ہٹ دھرمی میں خود کو مزید برباد کرنے والی تھی۔ میں تھک گئی تھی اور آپ لوگ کیوں بار بار مجھے پریشان کرتے رہتے ہیں؟ اگر میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تو مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیا جاتا؟ کیا مجھے اس گھر میں اتنا بھی حق نہیں؟ نویرا کے بار بار دروازہ بجانے پر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر بیڈ پر جا کے اوندے منہ لیٹ گئی تھی۔ یہ اپنی حالت چھپانے کا ایک طریقہ تھا۔ کل رات سے وہ بارہا خود کو اپنی حرکتوں پہ اپنے رویوں پہ کوس چکی تھی لیکن وہ اپنے ماں باپ کو اس جرم میں برابر کا شریک سمجھتی تھی۔ اپنا احتساب کرتے ہوئے اس نے خود کو جتنا بھی قصوروار ٹھہرایا ان دونوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا پایا۔ صبح تک اس کا تعصب، شرمندگی، ندامت ایک بار پھر غصہ، ہٹ درمی اور گیلے میں بدل چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر وہی پرانی والی عائدہ تھی جس میں نفرت کا زہر بھرا تھا۔
کیوں خفا ہو رہی ہو میری جان؟ تمہیں سب حق ہے، لیکن یوں خود کو کمرے میں بند کر کے اذیت کیوں دے رہی ہو؟ لاڈ سے اس کے بالوں کو سہلاتا نویرہ کا ہاتھ اچانک تھم گیا۔ پتہ نہیں کیوں آفاق صاحب کی باتوں کے بعد وہ عائدہ سے اس تلخی کی امید نہیں کر رہی تھی۔ وہ بہت مان اور پیار سے اس کے پاس آئی تھی۔ اس کی باتوں سے انہیں تکلیف تو ہوئی تھی، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اسے پچکارا۔ ممی پلیز آپ جائیں یہاں سے، اس نے لیٹے لیٹے رکھائی سے کہا اور تکیے میں اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی نمی کو جذب ہونے دیا۔ وہ لاگ چھپاتی، لیکن وہ ماں تھی۔ بھلے اس کو سالوں خود سے دور رکھا تھا، لیکن اس کی آنسوؤں میں بھیگی آواز اس کا غم جان گئی تھی۔ وہ اسے سینے سے لگانا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن وہ جانتی تھی یہ سب عائدہ کے لیے بار بار کہے گئے جملے ہیں اور اس کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ رو رہی تھی اور اکیلے میں ابھی اور رونا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس وقت وہ عائدہ کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تمہاری بہت بڑی نیکی ہے جو تم ایک ایسے شخص کو گھر لے آئے ہو جو تمہارا سب سے بڑا گنہگار ہے۔ اس کا اجر تمہیں اللہ ضرور دے گا۔ چائے کی پیالی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ شہیر سے تشکر امیز لہجے میں بولی۔ شہیر کے نزدیک ان تعریفی الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اسے یہ سب کر کے کوئی میڈل سینے پہ نہیں سجانا تھا، یہ تو بس ایک فرض تھا جو وہ نبھائے جا رہا تھا، اور اسے اس کو نبھانا تھا جب تک اس کی زندگی تھی، جب تک ان کی زندگی تھی۔ یہ سب میرا فرض ہے، وہ بھلے میرے جتنے گنہگار سے ہی، لیکن ایک قرض تو ہے نا ان کا مجھ پر، بس اسی ناطے سے مجھے ذمہ داری اٹھانی ہے۔ چائے کے کپ کے کناروں پر انگلی پھیرتے ہوئے اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ جانتی تھی وہ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ اتنے سال گزر گئے جب وہ خود اس ذلت بدنامی کو بھلا نہیں پائی تھی، تو یہ کیسے ممکن تھا وہ سب کچھ بھول پاتا، جبکہ اس نے تو اس ذلت اور بدنامی کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی دیکھی تھی۔ فرائض یک طرفہ نہیں، دونوں طرف سے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی اہمیت کو کہاں سمجھا۔ اگر سمجھا ہوتا تو ہمارا خاندان یوں نہ بکھرتا۔ پاس بیٹھی شمیلہ نے کہا، ان کے گناہ کا بوجھ مجھے تم سے نظر نہیں ملانے دیتا۔ اس نے ہتھیلی سے اپنی آنکھوں کے نم گوشوں کو صاف کیا۔ شہیر کے سنجیدہ چہرے پر ایک بامعنی مسکراہٹ ابھری۔ عورت اپنا غم، اپنا درد آنسو بہا کر ہلکا کر لیتی ہے، لیکن مرد اس کی طرح آنسو نہیں بہا سکتا۔ اسے یہ درد کا آتش فشاں اپنے اندر دبا کر رکھنا ہی ہوتا ہے تاکہ اس پر مضبوطی اور طاقت کا لیبل چسپا رہے۔ اس نے اپنی بے بسی پر سر جھٹکا۔ تم انہیں معاف کر دو شہیر، اس طرح شاید اللہ ان کی اذیت میں کمی کر دے۔ اپنی نشست سے تھوڑا آگے ہو کر وہ اس کا بازو تھام کر التجائیہ بولی۔ وہ فقط ہمارے گنہگار تو نہیں ہیں، وہ سب سے زیادہ جس کے گنہگار ہیں، اصل معافی انہیں اسی سے مانگنی ہے جس کے ساتھ انہوں نے سب سے زیادہ برا کیا ہے۔ کیا معلوم وہ آج کس حال میں ہو۔ وہ چاہ کر خود کو تلخ ہونے سے روک نہیں پایا تھا۔ شہیر کی بات پر اس نے نظریں چرا لی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں آ کر ہمیشہ یہ بات ختم ہو جاتی تھی۔ دونوں اس سے آگے کچھ کہہ نہیں پاتے تھے، سو آج بھی آگے خاموشی ہی تھی۔ عائدہ بک شاپ سے نکل رہی تھی جب کسی نے آواز دی۔ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ عزیر اسے یوں جاتا دیکھ کر تیزی سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ عائدہ نے بے بسی سے لب کاٹے۔ وہ اس شخص کو کیوں کر بھول سکتی تھی؟ وہ اس شام کو کس طرح بھول سکتی تھی؟ وہ اس حادثے کو کیسے فراموش کر سکتی تھی؟ حالانکہ اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے تھے، لیکن وہ ایک پل بھی اسے اپنے ذہن سے نہیں نکال پائی تھی۔ جی کہیے، انتہائی روڈ انداز میں وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ بولی۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ عزیر کی اگلی بات نے اسے حیران کر دیا۔ دل میں اچانک 10 طرح کے وسوسوں نے سر اٹھایا۔ دل تو کر رہا تھا وہ وہاں سے بھاگ جائے، پھر بھی پتہ نہیں کیسے اس نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ تمہیں کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ بک شاپ کے برابر میں بنی کافی شاپ میں بیٹھتے ہوئے عزیر نے کہا۔ عائدہ جانتی تھی کم سے کم یہ بات پوچھنے کے لیے تو ASP عزیر احمد نے اسے اپنے ساتھ کافی پینے کی دعوت نہیں دی۔ ہاں، اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ عزیر نے ہلکی سی مسکراہٹ سے عائدہ کے بیزار چہرے کو دیکھا اور پھر اپنے سامنے پڑی بلیک کافی میں شکر ملانے لگا۔ تم اور کیا کرتی ہو سوشل میڈیا استعمال کرنے کے علاوہ؟ عائدہ اس کی بات کا ریفرنس سمجھتی تھی۔ اندر ہی اندر عزیر کا یہ جملہ اسے خاصا شرمندہ کر گیا، لیکن وہ عائدہ تھی جو ٹٹائی کے سب ریکارڈ توڑ چکی تھی۔ لہذا اپنی شرمندگی اور عزیر کی تیر اندازی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے خود پہ قابو پا لیا۔ میں یہ آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ جواب اس قدر رکھائی سے آیا تھا کہ چند لمحے عزیر اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ چلو، جو ضروری بات ہو وہی بتا دینا۔ اگلی بار کسی لڑکے کے ساتھ ڈیٹ پہ جاؤ تو مجھے انفارم کر دینا۔ ہر بار اتفاقات ممکن نہیں ہوتے۔ وہ اسے باقاعدہ چڑھانے والے انداز میں بولا۔ کیا آپ نے یہاں مجھے میری انسلٹ کرنے کے لیے بلایا ہے؟ وہ گھنگ ہی تو رہ گئی تھی۔ عزیر کی اس بات نے اسے تپا دیا تھا۔ ایک لمحے کو عزیر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس بار اس کا لہجہ نرم اور انداز دوستانہ تھا۔ میرا مقصد تمہاری انسلٹ نہیں، اصلاح ہے۔ وہ ماں باپ کی محبت سے خائف تھی، ایک غیر کے خلوص کو کس خاطر میں لاتی؟
سب کو میری اصلاح کی فکر ہی کیوں کھائی جاتی ہے؟ عزیر چونکا۔ سب کون؟ وہ حیرت سے بولا، میرے گھر والے، انہیں بھی مجھ سے بہت شکایتیں ہیں۔ وہ آنسو پیتے ہوئے بولی، تم ان کی شکایتیں دور کر دو۔ وہ اس کی بات پہ حیران بھی تھا، پریشان بھی۔ کیوں کروں میں ان لوگوں کی شکایت دور جنہیں میرا خیال نہیں ہے؟ عائدہ یوں چڑ کر بولی جیسے اپنے ماں باپ یا پھر بھائیوں کے سامنے بولتی تھی۔ اور ایسا تمہیں کیوں لگتا ہے؟ عزیر کو اچانک اس کی باتوں میں دلچسپی ہو رہی تھی۔ اسے اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی سے دلی ہمدردی تھی جو کسی ری ایکشن میں اپنی زندگی برباد کر رہی تھی، کیونکہ یہی سچ ہے، کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو یوں لوگوں کے حوالے کر کے بھول نہیں جاتے۔ وہ تلخی سے بولی تو عزیر اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ ماں باپ اپنی اولاد کو کبھی نہیں بھولتے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ آپ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کچھ نہیں جانتے۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی؟ عزیر کی بات سن کر وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ وہ تو اس سے ٹھیک سے جانتی بھی نہیں تھی۔ تم مجھ پہ اتنا اعتبار تو کر ہی سکتی ہو۔ عائدہ کے صبر کے بند شاید ٹوٹ چکے تھے، اسی لیے اس نے اپنا آپ عزیر کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ آنسوں کو روکنا کٹھن تھا۔ انہیں پلکوں پہ سمیٹنے کی کوشش کی لیکن وہ موتی چھلک ہی گئے۔ وہ بیتے سالوں کا ہر لمحہ، وہ درد، اذیت، تنہائی، تڑپ، عائدہ نے اسے سب بتا دیا۔ وہ جو اپنے خونی رشتوں سے کبھی اپنا غم نہیں کہہ پائی تھی، اور وہ جس نے اسکول اور کالج میں دوست اس لیے نہیں بنائے کہ کوئی اس کا داغدار ماضی نہ جان لے۔ وہ اپنا ذلت بھرا بچپن، اپنی بے حرمتی اور اپنی کامیابی اپنے سامنے بیٹھے اس اجنبی کو بتاتی چلی گئی۔ پتہ نہیں کیا تعلق تھا اس شخص سے جو اس پر اتنا اعتبار کر بیٹھی تھی، یا شاید اس کے ضبط کا دریا بے قابو ہو گیا تھا۔ سب کچھ کہہ کر وہ اب اس کے سامنے بیٹھی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اس بات سے بے نیاز کہ وہ اس وقت ایک کافی شاپ میں ہے اور ارد گرد گزرتے لوگ اسے دیکھ کر کیا سوچ رہے ہوں گے۔ بہت سے لمحے گزر گئے اور جب اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تو اس نے نظریں اٹھا کر عزیر کو دیکھا، جو یک ٹک حیرت و بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ عائدہ کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس نے کوئی عفریت دیکھ لیا ہو۔ نہ کو تسلی، نہ دلاسا، فقط خاموشی، اور یہ سکوت عائدہ کو بے چین کر رہا تھا۔ یقیناً سامنے بیٹھا یہ شخص اس وقت مجھے اچھوت خیال کر رہا ہوگا، میرے ناپاک وجود سے اس کو بھی گھن آتی ہوگی، میری اصلیت سن کر اب اس کو میری قسمت پہ، میری پیدائش پہ افسوس ہوتا ہوگا۔ عائدہ کا ذہن عزیر کی خاموشی میں بدگمانی تلاش کر رہا تھا۔ کاش میں اسے یہ سب نہ بتاتی۔ پہلے ہی کون سا اچھا تاثر تھا اس پر جو اپنا ماضی بتا کر میں نے اس شخص کی نظروں میں اپنا آپ پتال کی پستیوں میں گرا لیا۔ دل کو عجیب ملال ہوا تھا۔ وہ چور نظروں سے عزیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو اسے لگا شاید عزیر وہاں موجود ہی نہیں، جو وجود اس کے سامنے بیٹھا ہے وہ نظر کا دھوکہ ہے۔ عزیر کی خاموشی اسے الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ عائدہ! یکدم وہ کسی گہری سوچ سے نکلا تو اس کی آواز میں نہ وہ پہلے والا روب تھا، نہ اعتماد۔ عائدہ کو اس کی آواز بہت دور سے آتی سنائی دی۔ یہ رکھ لو۔ اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک سیڑھی نکال کر اس نے میز پہ رکھی اور مزید کچھ کہے سنے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ عائدہ حیرت کی تصویر بنی اسے وہاں سے جاتا دیکھتی رہی۔ عزیر کی خاموشی نے اسے ہرٹ کیا تھا تو اس کی یوں کچھ کہے بنا چلے جانے نے شرمندہ۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ وہاں بیٹھی اپنی آج عزیر سے ملاقات کو سوچتی رہی، پھر سامنے پڑی سی ڈی اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لی۔ شاپنگ کرنے کا موڈ تو بہرحال غارت ہو چکا تھا۔ ماضی کی راکھ خریدنے سے اس میں دبی چنگاریاں ایک بار پھر وجود کو سلگھا رہی تھی اور سونے پہ سہاگا۔ عزیر کے یوں بن کہے سنے چلے جانے سے وہ اور بھی بھڑک اٹھی تھی، خود پہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ بھلا ضرورت ہی کیا تھی اسے ایک اجنبی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنی زندگی کی تلخ حقیقت بتانے کی؟ اس نے تو دنیا داری کے انداز میں بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا، الٹا ایسی حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ ہمیشہ کی طرح اس نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی چپ چاپ وہ خالی و ذہنی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ ذہن عجیب سی الجھن کا شکار تھا اور عائدہ جانتی تھی یہ وہ دکھ نہیں ہے جو اتنے سالوں سے اسے جکڑے بیٹھا تھا۔ اچانک اسے اپنے ارد گرد سے خوف آنے لگا، پہلے عزیر کی خاموشی اور اب یہ خاموش کمرہ اسے ڈرانے لگے۔ اسے شور چاہیے تھا، بہت سا شور، بہت سی آوازیں، ہنگامہ۔ اچانک اسے خیال آیا اور پھر اس نے اپنے پاس پڑا بیگ اٹھا کر اس میں سے جلدی جلدی سارا سامان بستر پہ پھینکنا شروع کر دیا۔ اس سارے سامان سے اس نے وہ سی ڈی الگ کی جو عزیر نے اسے دی تھی اور پھر اپنے کمرے میں رکھے سی ڈی پلیئر میں لگا کر والیوم اونچا کر دیا۔ یہ ایک MP3 آڈیو سی ڈی تھی۔ عائدہ کو لگا شاید اس میں اس کا کوئی پیغام ہو یا پھر اس کی پسند کے گانے۔ چند لمحے ڈیلوڈ ہونے میں لگے اور پھر میوزک پلیئر کے سپیکر سے جو آواز عائدہ کی سماعتوں سے ٹکرائی اس نے اسے شاک کر دیا۔ اس کا موڈ شدید خراب تھا۔ آج سے پہلے کسی نے اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت تحمل اور بردباری سے کام لیتا تھا، لیکن آج اس کے عملے نے اس کا ایک اور روپ دیکھا تھا۔ اس کے غصے کی زد سے کوئی بچ نہیں سکا تھا، یہاں تک کہ سینئر انسپکٹر کو بھی معمولی سی بات پر اس نے بری طرح ڈانٹ دیا۔ وہ جو بلا ضرورت کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، جس کے عملے کی وفاداری کا راز اس کے اچھے اخلاق میں پنہا تھا، آج ان سب کو اس کی شخصیت کا ایک دوسرا رخ دکھائی دے رہا تھا۔ پورے تھانے میں چہم گوئیاں چل رہی تھیں۔ سب لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس بد مزاجی کی وجہ جاننا چاہتے تھے، لیکن اتنی ہمت کسی میں نہیں تھی۔
جو ASP عزیر احمد سے پوچھتا کہ آخر اتنا غصہ کس بات پر ہے۔ آج وہ وقت سے پہلے گھر چلا آیا اور آتے ہی اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ ملازم رات کے کھانے کا پوچھنے آیا تو اسے بھی انکار کر دیا۔ گھر کے کسی فرد کو اس نے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دی اور تمام دن وہ اگر کسی کے متعلق سوچتا رہا، کوئی اس کے حواسوں پہ سوار تھا تو فقط عائدہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ CD پر کوئی لیبل نہیں تھا اور عائدہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس CD میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی۔ جیسے ہی کلام اللہ کا آغاز ہوا، عائدہ مایوسی سے CD پلیٹ کو بند کرنے اپنی جگہ سے اٹھی اور جب تک وہ وہاں پہنچی سورۃ فاتحہ کے اردو ترجمے کا آغاز ہو چکا تھا۔ عائدہ نے بچپن میں نانی کی مہربانی سے قرآن پڑھا تھا اور اس کے بعد نہ تو کبھی کسی نے کہا اور نہ ہی وہ خود اس کتاب کے قریب گئی۔ اسکول کالج میں بھی کورس کی کتابوں میں جو پڑھا اس کا مقصد پاس ہونا تو تھا، مگر ہدایت کے اس پیغام کو سمجھنا ہرگز نہیں تھا جو اللہ نے اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے ان پر انعام کی صورت اتارا تھا۔ اس کے بھرے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کب کی تھی اس نے اللہ کی عبادت اور کب مانگی تھی اس سے مدد؟ اور کچھ نہیں تو اس بے سکونی اور قرب سے نجات کی دعا بھی کہاں مانگی تھی کبھی؟ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ وہ بھی تو گمراہوں میں سے تھی۔ خود ترسی اور مظلومیت کی توجیہات کا لبادہ اوڑھے وہ کیا کچھ نہیں کر رہی تھی؟ ماں باپ کی نافرمانی اور تذلیل، نامحرم مردوں سے دوستی، غیر اخلاقی گفتگو، اس پر بھی تو گمراہی کا ٹیگ لگا ہوا تھا۔ وہ بھی تو نافرمانوں میں سے تھی، پھر کیوں کر وہ اللہ کے غضب سے بچ سکتی تھی؟ سب ٹھیک تو ہے نا شہیر؟ مجھے ملازم نے فون کر کے بتایا تم پچھلے کچھ دنوں سے بہت پریشان ہو۔ وہ انتہائی فکر مندی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں بچپن کے گہرے دوست تھے اور ایک ہی فیلڈ میں ہونے کے باعث دوستی بھی بہت زیادہ تھی۔ تعلق تو اس کے علاوہ بھی تھا، پر سالوں پہلے جو ہوا اس کے بعد اس رشتے کو یاد کرنا یا اسے درمیان میں لانا فقط تکلیف کا باعث تھا۔ عزیر کے بدلتے مزاج اور چچڑے پن کی داستان جب گھر کے ملازم کی زبانی اس تک پہنچی تو وہ خود کو روک نہیں پایا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس نے نظریں چرائیں۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ دیکھو میں تمہارا دوست ہی نہیں کزن بھی ہوں۔ یاد ہے بچپن میں تم اپنے سب مسائل میرے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے، تو کیا ہوا؟ جو ظالم وقت اور قسمت کی ستم ظریفی نے ان کے درمیان فاصلے حل کر دیے، لیکن پیار اور خلوص کا تعلق آج بھی اسی رواداری سے نبھایا جا رہا تھا۔ اس نے لسانیت سے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ قسمت کتنے بے بس ہمیں اس ظالم شہ کے ہاتھوں۔ کچھ بھی تو ہمارے بس میں نہیں، جب چاہتی ہے آسمان سے زمین پر پٹخ دیتی ہے۔ اس کے لہجے میں درد تھا۔ شہیر کی آنکھوں میں کرب نمودار ہوا۔ سچ کہتے ہو یار، زندگی بڑی ظالم شے ہے اور ہم محض کٹ پتلی بہت بے اختیار ہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کیا ہو جاتا اگر میں بھی امی کے ساتھ ہی اس حادثے میں مر جاتا۔ شہیر کو بھی قنوطیت نے آن گھیرا۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن دل کی سرزمین پہ جو دراریں پڑ جاتی ہیں ان کو بھرنے میں زندگی گزر جاتی ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو شہیر؟ اللہ تمہیں میری عمر بھی لگا دے۔ وہ مدخل ہوئی تھی۔ تم دونوں تو بہت بہادر ہو، پھر کیوں آج اتنی مایوسی کی باتیں کر رہے ہو؟ شہیر کی باتوں سے اس کے دل کو کچھ ہوا۔ ایک فقط یہی تو تھا جس سے بھائی کا گھر آباد تھا۔ میں بہادر ہونے کی اداکاری کرتے کرتے تنگ آ گیا ہوں پھپھو۔ نہیں رہنا مجھے بہادر، نہیں دکھنا مجھے مضبوط۔ میں بتانا چاہتا ہوں سب کو کہ میں ایک انتہائی کمزور انسان ہوں۔ ایک ٹوٹے ہوئے خاندان کا فرد ہونے کے باعث میری شخصیت میں جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، یہ پردے ڈالتے ڈالتے تھک چکا ہوں۔ جانتی ہیں کتنا اذیت دیتا ہے ایک ایسے شخص کے پاس جانا جو آپ کی زندگی کی محرومیوں کا موجب ہو، جس کی بدولت آپ نے اور آپ کی ماں نے ذلت و رسوائی سہی، جس نے ایک نہیں تین زندگیاں برباد کی۔ یہ کرب مجھے دن رات مارتا ہے کہ میں ایک ریپسٹ کا بیٹا ہوں جس نے ایک کم سن بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ آپ نہیں جانتی، جب بھی آس پڑوس کے لوگ امی کے پاس آ کر ماضی کے حوالے دیتے اور ان کو برا بلا کہتے تھے تو امی گھنٹوں اکیلی روتی رہتی تھیں۔ میں سب جانتا تھا لیکن میں کبھی ان کے آنسو پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ میں کہاں سے بہادر ہوا؟ وہ تلخی سے بولا تو عزیر کا ضبط بھی ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے شہیر، لیکن یہ اذیت تم نے اکیلے نہیں سہی، اس بدنامی کو ہمارے پورے خاندان نے جھیلا ہے میرے دوست۔ دنیا کی زہریلی باتیں سن کر ہم نے بھی تلخی کو سال ہا سال برداشت کیا ہے۔ آج بھی یہ موضوع سر اٹھانے نہیں دیتا۔ جو کچھ ماموں نے کیا اسے ہم میں سے کوئی بھی نہیں بھلا سکا۔ ارے میں تو اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو تسلی اور دلاسا بھی نہیں دے سکا جس کی زندگی سے بچپن کی معصومیت چھیننے والا اور کوئی نہیں میرا اپنا تھا۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔ اس دن عائدہ سے ملنے کے بعد عزیر پہ جو انکشاف ہوا وہ کسی الیکٹرک شاک سے کم نہیں تھا۔
سارا کچھ کسی فلم کی طرح ذہن کے پردے پر چلنے لگا۔ عائدہ کی آنکھوں میں جو اذیت تھی وہ عزیر سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا تھا کہ وہ خود اس واقعے کا چشمدید گواہ تھا۔ اس دن شارق نے عائدہ کے ساتھ جو کیا اور اس کی چیخوں کی آواز پہ ہینا کے ساتھ شہیر اور عزیر بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئے تھے۔ اپنی بچپن کی دوست کو یوں روتا بلکتا دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا یہ سب اس وقت تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اپنے ماں باپ کے جھگڑے، ہینا کا شہیر کو لے کر گھر چھوڑ کر چلے جانا اور پھر شارق کا طویل عرصے تک فرار، لوگوں کی باتیں کم عمری میں اسے سب کچھ سمجھانے کے لیے کافی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ تم عزیر تم اس لڑکی سے ملے؟ تم عائدہ سے ملے؟ کب ملے؟ تم اس سے کہاں ملی تھی وہ تمہیں؟ شہیر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شمائلہ بھی چونکی تھی۔ چند ماہ کی عائدہ کو پہلی بار سجیلا اپنے گھر لے کر آئی تھی اور پھر سال ہر سال اس بچی کا ان کے گھر سے رشتہ جڑا رہا۔ وہ ان کی زندگیوں سے دور چلی گئی مگر یہ رشتہ ختم نہیں ہوا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس کی باتیں دل کو سکون اور ہونٹوں کو مسکراہٹ نہیں بخشتی تھی بلکہ ضمیر پہ بوجھ بڑھ جاتا تھا۔ عزیر نے بوجھل دل کے ساتھ اپنی اور عائدہ کی ملاقات حرف بہ حرف ان دونوں کو سنا دی۔ وہ اسے کہاں اور کن حالات میں ملی یہ بات تو شہیر کے علم میں تھی۔ وہ اس وقت کس طرح کے ذہنی بحران سے گزر رہی ہے، کیسے اپنوں سے بدگمان ہے اور اس کا بدلہ اپنا آپ برباد کر کے لے رہی ہے، وہ سب اسے بتاتا رہا۔ شہیر اور شمائلہ بت بنے عزیر کی باتیں سن رہے تھے۔ تم مجھے اس کے پاس لے چلو، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگوں گی، بس ایک بار وہ مجھے معاف کر دے، میرے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ اچانک ہوش میں آئی۔ آپ اسے صرف اپنی غرض کے لیے ملنا چاہتی ہیں پھوپھو؟ آپ کو اس سے زیادہ اپنے بھائی کا خیال ہے، یہ جان کر بھی کہ وہ کس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کتنی اب نارمل زندگی گزار رہی ہے، آپ اس کے پاس جا کر بابا کے گناہوں کی معافی وصول کرنا چاہتی ہیں؟ شہیر کے لہجے میں حیرت تھی، بے تحاشا حیرت۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، لیکن میں اس خود غرضی کے لیے مجبور ہوں۔ یہ جو سالوں سے اس بستر مرگ پہ زندہ لاش بنا پڑا ہے نا، یہ میرا ماج آیا ہے۔ اس کی بے بسی اور لاچاری مجھے خون کے آنسو رلاتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص اللہ اور اس کے بندوں کا گنہگار ہے، اور یہ بھی کہ اسے اپنے کیے پہ نہ ندامت تھی نہ شرمندگی۔ میں اسے اس طرح عبرت کی تصویر بنے نہیں دیکھ سکتی۔ عزیر، کیا تمہیں اس پہ رحم نہیں آتا؟ یہ شخص تمہارا باپ بھی تو ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اسی ایک رشتے کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے میں امی کی وفات کے بعد انہیں اپنے پاس لے آیا تھا۔ میرا اللہ جانتا ہے میں نے اپنے فرائض سے غفلت نہیں برتی، لیکن ان کے جرم کے لیے انہیں معاف بھی نہیں کر سکتا۔ دسمبر کی شام کی ساری سردی اس وقت شہیر کے لہجے میں اتر آئی تھی۔ نام تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہے ہیں، کبھی وہ شہیر لکھ دیتے ہیں کبھی عزیر۔ شمائلہ محض لپ کاٹتی رہ کے، جبکہ عزیر خود بھی سر تھامے بیٹھا تھا۔ مجھے آپ سے ایک اجازت چاہیے۔ ناشتے کی میز پر گھر کے سبھی افراد جمع تھے اور خلاف معمول آج عائدہ بھی وہاں ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یہ بات سب لوگوں کے لیے حیران کن تھی۔ اس کے سونے جاگنے کے اوقات سے سبھی واقف تھے مگر کسی نے اسے اس بات کا احساس نہ دلایا۔ کیسی اجازت میری جان؟ نویرہ اسے خوشی خوشی ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ یوں تو پہلے بھی وہ اپنے کمرے تک محدود رہتی تھی، لیکن کچھ عرصے سے اس کا رابطہ ساری دنیا سے کٹ گیا تھا۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ بدل گئی تھی۔ بہت دنوں سے گھر کا ماحول پرسکون تھا۔ وہ بات بے بات لڑائی جھگڑے اب قصہ پاری نہ تھے۔ نویرہ اس کے یوں دھیمے لہجے میں اجازت طلب کرنے پہ تو اور بھی سرشار ہوگی۔ میں قرآن اکیڈمی جوائن کرنا چاہتی ہوں، اس نے بے حد اعتماد سے کہا۔ ہدایت صرف انہیں کو ملتی ہے جنہیں اللہ دینا چاہتا ہے، اور وہ لمحہ ہدایت تھا جو عائدہ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی تھا۔ عزیر کی دی ہوئی قرآن کی آڈیو سی ڈی اس نے پچھلے چند ہفتوں میں کئی بار سنی تھی۔ ہر بار اس کا دل بے چین ہو جاتا، کلام اللہ کا ترجمہ سنتے ہوئے اسے اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ رہتا۔ ہر ایک لفظ اسے اپنے لیے اتری نصیحت لگتا۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کا بیان سن کر اپنی ذات آئینہ میں نظر آتی، تعصب اور ملال بڑھ جاتا۔ وہ ہدایت سے کتنی دور تھی۔ ہر لمحہ قسمت پہ شکوہ کھنا رہی، لیکن اس حق سے دور کہ قسمت عطائے ربی ہے۔ برائی کا جواب بھلائی سے دینے کا حکم ہے۔ غم پہ صبر کرنا اللہ کو پسند ہے۔ جو عائدہ کے ساتھ ہوا وہ اس کا مقدر تھا، لیکن اس نے اس کا ذمہ دار ہمیشہ اپنے والدین کو ٹھہرایا، ان کو سزا دینے کی ٹھان لی اور خود کو دن رات بدلے کی آگ میں جلا کر خاک کر ڈالا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہے جنہوں نے پتھر کھا کر بھی دشمنوں کے لیے خیر کی دعا کی، جنہوں نے معافی کو اپنا طریق بنایا۔ وہ کس قدر بھٹکی ہوئی تھی، اس بات کا احساس اسے قرآن کی تلاوت سننے کے بعد ہوا۔ وہ جو اس دن عزیر کے یوں چپ چاپ وہاں سے چلے جانے اور وہ سی ڈی اسے پکڑانے پہ حیران تھی، اس پہ یہ راز کھلا کہ کیوں عزیر نے اسے کوئی تسلی نہیں دی، کیوں اس کے ساتھ ہوئی زیادتی پہ اظہار تعصب نہیں کیا۔ وہ ایک بار پھر اس کی ممنون تھی۔ بے شک کلام اللہ سے بہتر کوئی دلاسا نہیں۔ قرآن اکیڈمی؟ لیکن کیوں؟ تم نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے۔ نویرہ کو اس کی بات سن کر تعجب ہوا۔ یوں بھی ان کا گھرانہ نام کی حد تک تو مسلمان تھا، لیکن عملی زندگی میں دین سے دوری کا یہ عالم تھا کہ فرائض پورے کرنا بھی مشقت لگتا تھا۔ اگر والدین گھر میں دینی ماحول رکھیں تو اولاد کی دینی اور دنیاوی تربیت کرنا سہل ہوتا ہے، مگر جو محض دنیا داری میں مبتلا ہو جائیں وہ دنیا کی مشقت میں تھک جاتے ہیں، پھر بھی تہی دامہ رہتے ہیں۔
پڑھا ہوا ہے لیکن نہ تو اس کی سمجھ رکھتی ہوں نہ اس کی عملی زندگی میں اہمیت معلوم ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے میرا داخلہ کسی قرآن اکیڈمی میں کروا دیں۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا، پھر اس نے نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے سامنے بڑی ناشتے کی پلیٹ میں رکھا آملیٹ ختم کیا اور خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ ڈائننگ روم سے نکلی تو نویرا نے اپنے اندر کی حیرت کو باہر نکالا۔ کوئی نیا تماشا کرنے کی سوجی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور اس بات پہ اپنی رائے کا اظہار کرتا، سنبل نے طنزیہ انداز میں کہا۔ نویرا ہی نہیں، آفاق صاحب نے بھی اس کی بات پر سر اٹھا کر دیکھا۔ تم چپ رہو۔ ماں اور باپ کو اپنی بیوی کی طرف دیکھتا پا کر شیراز نے اسے گھرکا۔ عائدہ اگر قرآن کلاس میں جانا چاہتی ہے تو اسے جانے دو۔ شیراز، تم کل ہی عائدہ کا داخلہ کسی نزدیکی قرآن اکیڈمی میں کروا دینا۔ آفاق صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس سے آگے کسی کو بات کرنے کی جرت ہرگز نہ تھی۔ یہ حقیقت جانے کے بعد یہ وہی لڑکی ہے جس کی وہ بربادی کے زخم آج بھی کسی ناسور کی طرح شہیر کے دل میں ہرے ہیں۔ وہ بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ دن فقط عائدہ کے لیے ہی نہیں تھا، وہ قیامت شہیر پہ بھی ٹوٹی تھی۔ اس دن عائدہ کے بچپن کو مست کرنے کے بعد شارق وہاں سے فرار ہو گیا، لیکن شارق کی بدنامی اور مکروہ فعل کی داستان جنگل کی آگ کی طرح ہر سو پھیل گئی۔ ہنا اور شارق کی علیحدگی شہیر کے لیے ایک اور ذہنی اذیت تھی۔ باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں کی سی زندگی گزارنے کا کرب وہی جانتا ہے جو اس تکلیف سے گزرا ہو۔ وہ عائدہ سے مل کر معذرت کرنا چاہتا تھا، کوئی تسلی دینا چاہتا تھا، لیکن اس کا سامنا کرنا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ یہ تو خود عزیر بھی نہیں کر پایا تھا۔ حالانکہ ایک عرصے سے وہ چاہتا تھا کسی طرح عائدہ کے متعلق معلوم ہو جائے اور وہ جان پائے آج وہ لڑکی کیسی زندگی گزار رہی ہے، زندہ بھی ہے یا، مگر وہ چاہ کر بھی اس کے آنسو نہیں پونچھ سکا۔ ان سب کا گنہگار ایک ہی شخص ہے اور وہ اسے کیسے بتاتا؟ یہ ایک اتفاق تھا کہ اس دن عزیر اس بک شاپ سے وہ قرآن پاک کی تلاوت والی سی ڈی لینے آیا تھا جہاں اس کی عائدہ سے اتفاقی ملاقات ہوئی، اور بے ساختہ عزیر نے وہ سی ڈی نکال کر عائدہ کو دے دی۔ بے شک کلام اللہ دلوں کے لیے تسکین کا باعث ہے، اور عائدہ بھی تو سکون کی متلاشی تھی۔ میں عائدہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کیا چاہتے ہیں یہ کبھی کبھی ہم خود بھی نہیں سمجھ پاتے۔ برسوں جس شے کی تلاش میں ہلکان ہوتے ہیں، جس کو پا لینے کی دعائیں کرتے ہیں، جس کا درد آپ کو جینے نہیں دیتا، اچانک اسے سامنے پا کر پتھر کے ہو جاتے ہیں۔ اتنے دنوں کی خاموشی کے بعد وہ پتھر بولا تھا، عائدہ سے شادی؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عزیر؟ شہیر کو اس کی ذہنی حالت پہ شبہ ہوا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا، اور میں چاہتا ہوں امی عائدہ کے گھر جا کر رشتے کی بات کرے۔ اتنے سالوں میں انہوں نے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں بار دل میں یہ تمنا کی تھی، بس ایک بار قدرت انہیں عائدہ سے ملا دے، وہ جو ان کے بچپن کی ساتھی تھی، ان کی دوست تھی۔ بس ایک بار وہ یہ جان پائیں وہ کیسی ہے، کیا وہ خوش ہے، بس ایک بار ان کا سامنا عائدہ سے ہو جائے۔ وہ اسے بتانا چاہتے تھے کہ اتنے سالوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب انہوں نے عائدہ کو یاد نہ کیا ہو۔ وہ اسے کبھی بھول نہیں پائے تھے، نہ اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کو۔ یہ جاننے کے بعد کہ وہ خوش نہیں، وہ خود کو تکلیف پہنچا رہی ہے، اپنوں کو دکھ دے رہی ہے، وہ کیسے پرسکون رہ سکتا تھا؟ وہ چپ چاپ وہاں سے چلا آیا، لیکن دل پہ دھرا بوجھ کچھ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ پچھتاوے کچھ اور گہرے ہو گئے۔ وہ شہیر کو کیسے سمجھاتا کہ اس وقت اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، یا پھر ایک وہی تھا جو اس کی کیفیت کو سمجھتا تھا؟ دیکھو عزیر، میں جانتی ہوں شارق بھائی کے بوجھ کا گناہوں کا بوجھ ہماری طرح تم بھی اپنے ضمیر پہ محسوس کرتے ہو، اور تمہیں عائدہ سے ہمدردی ہے، لیکن کفارے کا اس کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ سجیلا اور شمیلہ تک بات پہنچی تو وہ معترض ہوئی تھیں۔ وہ دونوں اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور اس کے لیے زندگی میں بہترین کی خواہش مند تھی۔ ان کے نزدیک عزیر کا یہ فیصلہ ہرگز دانش مندانہ نہیں تھا۔ کفارہ؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ وہ اسی پل عائدہ کا سراپا اس کی نظروں میں گھوم گیا۔ سلیقے سے اوڑھی بڑی سی چادر سے خود کو ڈھانپے وہ اس وقت قرآن اکیڈمی سے نکل رہی تھی۔ وہ کتنی مختلف لگ رہی تھی، کتنی پاکیزہ اور مقدس۔ آپ کب جائیں گی اس کے گھر؟ اس کا انداز حتمی تھا، یوں جیسے اس نے ان کی بات سنی ہی نہ ہو۔ اگر ان لوگوں نے انکار کر دیا جو شارق بھائی نے کیا، اس کے بعد وہ اس رشتے کو کیسے منظور کریں گی؟ فی الوقت ایک یہی تو ان کے ذہن میں آئی، کسی نہ کسی طرح تو عزیر کو اس ارادے سے باز رکھنا تھا۔ جانتا ہوں، اس لیے آپ ان پہ یہ بات ظاہر مت کریں، انہیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ یوں بھی وہ لوگ ہمیں ذاتی طور پہ نہیں جانتے ہیں۔ وہ جیسے سب کچھ طے کر کے بیٹھا تھا۔ اس نے جس قطعیت سے ماں اور خالہ کو یہ سب کہا، اس کے بعد ان کے پاس اب مزید اس رشتے کی مخالفت کی گنجائش نہیں تھی۔ یوں بھی وہ اپنے معاملات میں خود مختار تھا، اور اگر سجیلا اس کی بات نہیں مانتی تو وہ کوئی دوسرا حل نکال سکتا تھا۔ شہیر البتہ اس معاملے میں خاموش تھا۔ اس کے لیے یہ سب بہت شاکنگ تھا۔ اس کے مزاج کی تبدیلی کو گھر کے ہر فرد نے محسوس کیا تھا۔ پہلے تو ہر وقت ذرا ذرا سی بات پر گھر میدان جنگ بنا رہتا، اور اب یہ عالم تھا کہ کئی دن گزر جاتے وہ جی اچھا زیادہ سے کسی سے بات نہ کرتی، اور اب بھی زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی۔ اسے قرآن اکیڈمی جاتے خاصا وقت ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کا احساس جرم شدید ہو رہا تھا۔ وہ ہر وقت دل پر بوجھ رہتا تھا۔ خود کو مظلوم سوچ کر اس نے اب تک ہر وہ کام کیا جسے اللہ نے ناپسند کیا تھا۔
اور اب وہ باتیں یاد آتی تو پچھتاوے اور بھی شدید ہو جاتے۔ اس رات بھی بہت دیر تک وہ یہی باتیں سوچتی رہی، اور پھر رات کے کسی پہر روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں جو جگہ دیکھی تھی وہاں اندھیرا بہت تھا، اور چیخو پکار سے کان پر یہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ لوگ افراتفری میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، بڑے سے میدان میں حشر برپا تھا، اور بھاگ دوڑ میں کوئی کسی کا مددگار تھا نہ پرسان حال۔ لوگ وحشت کے عالم میں ایک دوسرے کو دھکیلتے کچلتے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ وہاں بہت سے لوگوں کے سر نیچے اور پاؤں اوپر تھے، کچھ لوگ اپنی زبان کو نوچ رہے تھے، بہت سے لوگ جہاں وہاں ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں نہیں تھیں، وہ اس جمع خفیر میں گھبرائی ہوئی پریشان کھڑی تھی۔ اچانک اس کی نظر اپنے وجود پہ پڑی جو گندگی سے لتھڑا ہوا تھا۔ اسے خود سے گھن آ رہی تھی، وہ پلیدی اس کے سارے اعضاء کو بدبودار کر رہی تھی۔ یکدم اس نے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ دیکھا جس کے شعلے آسمان تک بلند ہو رہے تھے۔ دو لوگ اسے کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے، ان کا رخ اس آگ کے بھڑکتے الاؤ کی طرف تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کوئی اس کی التجا نہیں سن رہا تھا۔ الاؤ قریب آتا جا رہا تھا، اس کی تپش سے اس کو اپنا وجود پگھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے کی جلد جھلس رہی تھی۔ وہ دونوں اس کی چیخو پکار پہ توجہ دیے بغیر اسے آگ کے الاؤ کی طرف لے جا رہے تھے، اس سے پہلے کہ وہ اسے اس بھڑکتی آگ میں دھکیل دیں۔ ایک مضبوط ہاتھ نے اسے پیچھے کھینچ لیا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، خوف اور دہشت سے اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ وہ پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ بیڈ سائڈ لمپ کو آن کر کے اس نے یہ تسلی کی کہ اس وقت وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پر پڑی ہے۔ کمرے میں روشنی ہوئی تو اس کی نگاہ اپنے ہاتھوں پہ گئی۔ وہ صاف تھے، لیکن اسے کسی نادیدہ غلاظت سے خود سے گھن آ رہی تھی۔ اسی پل فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ قریب کی کسی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے اذان کی آواز سنتی رہی، پھر بستر سے اٹھی اور غسل خانے میں چلی گئی۔ رگڑ رگڑ کر اپنا ہاتھ منہ دھوتے ہوئے اس نے اس نہ دکھائی دینے والی نجاست کو دھونے کی کوشش کی۔ اچھی طرح وضو کر کے وہ باہر نکلی اور جائے نماز بچھا کر نماز فجر کی نیت باندھی۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں فقط وہی خواب حاوی تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زبان نے ساتھ نہ دیا۔ کس منہ سے وہ اللہ سے کچھ مانگتی؟ بس زار و قطار روتی رہی، لیکن ذہن میں وہ خواب ایک بھیانک سچائی کی طرح نمایاں تھا۔ وہ اس خواب کو کسی طور اپنے حواسوں سے جھٹک نہیں پا رہی تھی، اسی لیے پورا دن الجھی رہی۔ عائدہ، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ صالحہ بخاری اس ادارے کی معلمہ تھی جہاں عائدہ قرآن کی تعلیم لے رہی تھی۔ وہ بہت نفیس طبع اور شائستہ مزاج کی مالک تھی۔ عائدہ نے جب یہاں آنا شروع کیا تو ان کے لب و لہجے اور انداز بیان کی وجہ سے وہ بھی انہیں بہت پسند کرنے لگی تھی۔ اس نے دیکھا تھا لڑکیاں ان سے بہت زیادہ قریب ہیں، ان سے ہر بات بلا جھجک کہہ دیتی ہیں اور اپنے مسائل ان سے بآسانی ڈسکس کر لیتی ہیں۔ عائدہ کم گو تھی، جب کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ کجا اپنے مسائل کسی سے کہتی۔ وہ صالحہ بخاری کو پسند کرتی تھی، لیکن ان کے قریب نہ تھی۔ نہیں آپا جی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اگلا پورا دن بھی وہ خواب اس کے حواس پر پوری طرح سوار تھا۔ اس کا دھیان کلاس سے بار بار ہٹ رہا تھا۔ شاید صالحہ بخاری نے اس کے رویے کو محسوس کیا تھا۔ وہ کلاس سے نکلنے والی سب سے آخری لڑکی تھی۔ کمرے میں اس وقت ان دونوں کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے نوٹ کیا ہے آپ یہاں کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی، بہت خاموش رہتی ہیں۔ میں نہیں جانتی یہ آپ کی طبیعت کا حصہ ہے یا لوگوں سے دور رہنے کی ایک صحیح۔ ان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح شائستہ تھا۔ میں کم بات کرتی ہوں، یہ میری عادت ہے۔ اس نے وہ مشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ پریشان تو وہ تھی اور پریشان ہونے سے زیادہ خوف زدہ تھی، لیکن کیا یہ بات کوئی اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ کر سکتا تھا؟ کم بولنا اچھی بات ہے، لیکن یوں اس سے سب سے الگ تھلگ رہنا اور دل کی باتوں کو دل میں رکھنا اچھی بات نہیں۔ جو باتیں دل کو پریشان کرے ان کو کہہ دیتے ہیں، اس طرح دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کوئی دوسرا آپ کی وہ پریشانی حل کر دے۔ وہ فقط معلمہ نہیں تھی، اس کلاس کی ہر لڑکی سے ان کا رویہ دوستانہ تھا۔ لڑکیاں خود ان سے اپنے مسئلے بانٹتی تھیں۔ وہ بہت عرصے سے عائدہ کی خاموشی نوٹ کر رہی تھی، لیکن آج عائدہ کی پریشانی اس کے چہرے، اس کے ہر عمل سے عیاں تھی، اسی لیے انہوں نے اس سے بات کرنے کی ٹھانی۔ آپا، وہ فقط پریشان نہیں تھی بلکہ خوف زدہ تھی۔ اسے تسلی اور دلاسا تو بہرحال چاہیے تھا۔ ایسے میں صالحہ بخاری کے محبت بھرے جملوں نے اسے ہمت دلائی۔ بولو بچے، وہ شفقت سے کہتی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ آپا، انسان سے زندگی میں جانے انجانے میں بہت سی غلطیاں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ہم لاکھ چاہ کر بھی وہ وقت واپس نہیں لا سکتے جب ہم سے وہ غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، بھلے آگے جا کر ہم اس برائی کے راستے سے پلٹ بھی آئیں تو ان ماضی کے گناہوں سے چھٹکارا کیسے پائیں؟ کیونکہ ہر ایک عمل کا ریکارڈ تو اللہ کے پاس محفوظ ہے، پھر اس کی سزا سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو اسے دن رات پریشان کر رہا تھا۔ آخر ایسا کیا کرے جو ماضی کی غلطیوں کے عذاب سے چھٹکارا پائے؟ کیا آپ نے کبھی توبۃ النصوح کا لفظ سنا ہے؟ وہ دھیمی سی مسکراہٹ سے بہت نرم لہجے میں گویا ہوئی۔ عائدہ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا، جانے انجانے میں ہوئے ہر گناہ کی معافی مانگنا۔ اور گناہ فقط یہی نہیں جو ہم برائی میں مبتلا ہو کر اللہ کی نصیحت سے دور ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔
جانتی ہو توبۃ النصوح کیا ہے؟ توبۃ النصوح یہ ہے کہ ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، ان پہ پشیمان ہوا جائے اور ہمیشہ یہ عزم رکھا جائے کہ دوبارہ کبھی کوئی گناہ نہیں سرزد ہوگا۔ ان کے بات کرنے کا انداز دل میں اترنے والا تھا۔ تو کیا ہر گناہ کی معافی مل جاتی ہے؟ وہ بہت الجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ صالحہ بخاری نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اللہ کے آگے بندہ ہاتھ پھیلائے اور خلوص نیت سے کسی چیز کی تمنا کرے تو اسے ہمارے پھیلے ہاتھوں سے حیا آتی ہے۔ سورۃ نور میں واضح حکم ہے کہ نجات کا راستہ توبہ میں ہے، اور پھر جب توبہ کرنے سے منافقت معاف ہو سکتی ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہمارے جانے انجانے میں گناہوں کی توبہ قبول نہ کی جائے؟ بس شرط یہ ہے کہ وہ سب دوبارہ دہرایا نہ جائے، اور ایسے عمل جس سے اللہ کے کسی بندے کی حق تلفی ہوئی یا دل آزاری ہوئی تو اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے۔ اس دن صالحہ بخاری سے باتیں کرنے کے بعد وہ گھر واپس آئی تو بہت ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ یہ جان کر اللہ بندوں پہ سب دروازے بند نہیں کرتا، اور کچھ بھی ہو جائے توبہ کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اس رات صلاۃ توبہ پڑھنے کے بعد اس نے اللہ سے سچے دل سے اپنے ہر فعل کی معافی نہ صرف مانگی بلکہ نویرہ اور آفاق سے بھی اپنی تمام بدتمیزیوں کی معافی مانگی جس پہ ان دونوں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا اچھی پوسٹ پر ہے، مجھے اور تمہارے بابا کو بہت پسند ہے، اگر تم راضی ہو تو کیا اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں؟ نویرہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ لگتا تھا سالوں بعد قدرت ان پر یوں مہربان ہو گئی ہے۔ پہلے عائدہ میں آنے والی وہ مثبت تبدیلی اور اب اس کی شادی کی بات وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میرے لیے رشتہ؟ میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا لہجہ مایوس اور آواز مدھم تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتی تمہاری شادی؟ کیا کمی ہے؟ تم میں خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، اچھے خاندان سے تعلق ہے تمہارا، ایسی لڑکی کو تو ہر کوئی ہنس کر اپنی بہو بنا کر لے جائے گا۔ نویرہ نے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے کہا، کیا وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں ریپ وکٹم ہوں؟ اس صفاقانہ سچ پہ نویرہ کو شوق لگا تھا۔ وہ خود کو کتنا بے مول سمجھتی تھی، انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ نہیں، وہ نہیں جانتے، اور ایسی بات انہیں بتانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اللہ اللہ کر کے تو اتنے سالوں بعد تو اس بات پہ گرد جمی ہے، اور تم ایک بار پھر گڑے مردے اکھاڑنا چاہتی ہو؟ ان کے لہجے میں پریشانی واضح تھی۔ میں پہلے بھی آپ کے لیے بہت سے مسائل کھڑی کر چکی ہوں ممی، اور یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ سب لوگ مزید کسی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ آپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر دیں، مجھے اس بات پر ہرگز کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، میں آپ سے یہ سوال ہرگز نہیں پوچھوں گی۔ میرے والدین ہونے کے ناطے آپ نے یقیناً میرے لیے بہترین فیصلہ کیا ہوگا، لیکن ممی میری صرف ایک شرط ہے، وہ جو بھی ہے اسے آپ کو میری زندگی کا اتنا بڑا سچ بتانا ہوگا۔ میں کسی کو دھوکہ دے کر اس کی زندگی میں ہرگز شامل نہیں ہو سکتی۔ عائدہ کی آنکھوں کی نمی نویرہ سے پوشیدہ نہیں تھی۔ وہ عائدہ نہیں تھی جو زبان سے زہر میں بجھے تیر برساتی اور سب سے چھپ کر تکیوں میں منہ چھپائے زاروں قطار روتی رہتی تھی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو عائدہ؟ ان لوگوں سے یہ بات کرنے کے بعد کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ رشتہ داروں اور قریبی ملنے جلنے والوں میں سے تو کسی کا حوصلہ نہ ہوا کہ آگے بڑھ کر تمہارا ہاتھ مانگ دے۔ اب جو اگر قسمت مہربان ہوئی ہے تو کسی نے آگے بڑھ کر رشتے کی بات کی ہے تو اسے خود بھگا دوں۔ انہوں نے محبت سے اس کی آنکھوں کے نم گوشوں کو صاف کرتے ہوئے رسانیت سے کہا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ ممی، کسی کو اس کے مقدر سے زیادہ نہیں ملتا۔ جو میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ہر حال میں ملے گا، اس لیے آپ اس بات سے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ نویرہ کے سینے پر سر ٹکائے وہ آج پرسکون تھی۔ سالوں بعد وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے اتنے قریب آئی تھیں۔ ماں ہوں تمہاری کیسے پریشان ہونا چھوڑ دوں تم میری بچی؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ اتنا بڑا پولیس آفیسر جب اسے تمہارے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی کا پتہ چلے گا تو وہ تم سے شادی کے لیے راضی ہوگا؟ ویسے بھی اتنا اچھا رشتہ تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ عزیر ASP آفیسر ہے، اچھے کھاتے پیتے شریف لوگ ہیں، تمہارے بابا اور بھائیوں کو بھی بہت اچھا لگا۔ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے انہوں نے اپنی بات اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی۔ کیا کہا آپ نے؟ کون؟ ASP عزیر؟ وہ اچانک ان کے سینے سے جدا ہوئی، چہرے پہ بے پناہ حیرت لیے اس نے ناقابل یقین انداز میں نویرہ سے پوچھا، ہاں، کیا تم اسے جانتی ہو؟ نویرہ کو اس کا یوں سوال کرنا چونکا گیا۔ نہیں، میں نہیں جانتی، عائدہ نے لٹکتے ہوئے کہا اور نظریں جھکا لی۔ نویرہ کو اگر یہ بتا دیتی کہ وہ عزیر کو جانتی ہے تو پھر اسے باقی ہر بات بھی بتانا ضروری ہو جاتا۔ آفاق سے بات کرتی ہوں کہ وہی اسے سمجھائے۔ نویرہ نے اپنے طور اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ممی، عائدہ کی آواز پر نویرہ نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں، اپنے ناخنوں کو کھرچتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی بات سن کر نویرہ کے چہرے پہ بے اختیار خوشی امڑ آئی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اسے ایک بار پھر سینے سے لگا لیا۔ کیا تم بھی امی اور خالہ کی طرح مجھ سے ناراض ہو؟ میں تم سے ناراض کیوں ہونے لگا عزیر؟ لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اس میں نہ سمجھ آنے والی کون سی بات ہے شہیر؟ دیکھو، اگر ازالہ ہی کرنا تھا تو شاید پھر عائدہ سے تمہیں نہیں مجھے شادی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے گنہگار تم نہیں میرے بابا ہیں۔ میں سمجھتا تھا تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لیکن نہیں، تم بھی شاید مجھے اتنا ہی سمجھتے ہو جتنا امی اور خالہ
تو کیا تم واقعی؟ ہاں میرے دوست، میں اسے پسند کرتا ہوں، وہ پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی مجھے۔ وہ فریب و ریا سے پاک ایک ایسی روح ہے جو حالات کی وجہ سے بھٹک گئی تھی، پر اب وہ بہت بدل گئی ہے۔ کیا تم اسے دوبارہ ملے؟ عزیر نے نفی میں سر ہلایا۔ بس ایک جھلک دیکھی تھی۔ جہازی سائز پلنگ پر وہ سرخ جوڑے میں ملبوس کسی شاعر کی غزل کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ اس کا رنگوں میں پھیکا بھیگا دلکش سراپا قیمتی زیورات اور عروسی جوڑے میں قیامت ڈھا رہا تھا۔ مہندی میں رنگی ہتھیلیوں کو کی نمی اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ وہ اس وقت بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھی۔ عزیر سے بہت عرصہ بعد اس کا سامنا ہونے والا تھا۔ اس دن نویرہ نے جب اسے عزیر کے رشتے کے متعلق بتایا تو بے ساختہ اس کے منہ سے شادی کے لیے ہاں نکل گیا۔ وہ خود اپنی اس کیفیت پر حیران تھی، یہ جانتے ہوئے کہ عزیر اس کی زندگی کی ہر ڈارک سائڈ کے متعلق جانتا ہے۔ کیسے وہ اس سے شادی پہ رضامند ہوگی؟ وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن اب جب اس کا سامنا کرنے کا وقت آیا تو اس کے اندر شدید بے چینی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ قدرے سنبھل کے بیٹھ گئی، حالانکہ دل اس وقت دھک دھک کر رہا تھا۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ مجھے تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ عزیر کا انداز سنجیدہ تھا، وہ جو پلکیں چپکائے بیٹھی تھی اس کی بات سن کر حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جو اس وقت کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ بنا کچھ کہے وہ بیڈ سے اٹھی اور اپنا بھاری لباس سنبھالتی عزیر کی تقلید میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا گاڑی تک پہنچا۔ چاروں ناچارہ عائدہ کو بھی ساتھ بیٹھنا پڑا۔ دوران سفر مکمل خاموشی رہی اور عائدہ کا ذہن مزید الجھ گیا۔ سفر نامعلوم تھا اور منزل انجان۔ وہ خود میں سوال پوچھنے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے جا رکی۔ دروازہ کھولنے والے نے متعجب نظروں سے ان دونوں کو دیکھا پر کہا کچھ نہیں۔ عائدہ اس شخص کو پہچانتی تھی، پر وہ اس وقت ان دونوں کی اس گھر میں آمد کا مطلب اب بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ عزیر کا رخ شارق کے کمرے کی طرف تھا۔ بند دروازہ کھول کر اس نے ایک لمحہ اپنے پیچھے کھڑی عائدہ کو گردن گھما کر دیکھا، جیسے تصدیق کرنا چاہتا ہو، اور پھر اگلے پل وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ عزیر، یہ سب کیا ہے؟ شہین نے مداخلت کی، پر عزیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ عائدہ بھی کچھ جھجکتے ہوئے اس کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں موجود میل نرس انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ عزیر نے اسے باہر جانے کے لیے کہا اور پھر دروازہ بند کر لیا۔ عائدہ بے تحاشا حیرت مگر خاموشی سے کبھی عزیر اور کبھی بستر پہ لیٹے شارق کو دیکھ رہی تھی، جو ان تینوں کو اپنے کمرے میں دیکھ کر خاصا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میرے ماموں ہیں، پچھلے کئی سالوں سے یہ اس بستر پہ مزدوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نہ تو بول سکتے ہیں نہ ہی چل سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے طور پر ہر کوشش کی کہ ان کا بہترین علاج ہو سکے، لیکن ان کی حالت میں سدھار نہیں آیا۔ شارق کے بستر سے چند قدم دور کھڑے عزیر نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے پیچھے کھڑی عائدہ شارق کو دیکھ رہی تھی۔ عزیر کی آواز پہ چونک کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ زندگی میں ہم سے بہت سی ایسی کوتاہیاں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں جو کسی دوسرے کی زندگی کو ہمارے اعمال کی کتاب سے زیادہ سیاہ کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے۔ ان کے گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے عائدہ۔ انہوں نے جس کے ساتھ جو بھی زیادتی کی ہے، ان میں سر فہرست تم ہو۔ یہ سب سے بڑھ کر تمہارے گنہگار ہیں۔ وہ مٹھیاں بھینچے کہہ رہا تھا اور عائدہ اس کی بات کے پس منظر سے بے خبر اسے سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شہیر کے دل کا بوجھ بھر گیا تھا۔ وہ ہاتھ پیچھے باندھے نظریں جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میرے گنہگار؟ کمرے کی خاموشی کو عائدہ کی حیرت میں ڈوبی آواز نے توڑا۔ عزیر نے اسی پل مل کر باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ عزیر کے چہرے پہ بلا کا کرب تھا تو پاس کھڑے شہیر کی آنکھوں میں ندامت، شاید جو درد دل میں تھا وہ چہرے سے بے حیا تھا۔ انہیں غور سے دیکھو عائدہ، کہ اس چہرے میں تمہیں رتی بھر شناسائی نہیں ملتی؟ ان جھڑیوں کے پیچھے پنہا اس شبیہ کو پہچانو کہ یہ بستر مرگ پہ پڑا انسان تمہیں اپنا مجرم نظر نہیں آتا؟ یہ وہی شارق احمد ہے جس نے سالوں پہلے تمہارے بچپن میں زہر گھولا تھا۔ وہ بولا تو عائدہ کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ حیرت و بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ کبھی اپنے سامنے بیڈ پہ لیٹے شارق کو دیکھ رہی تھی اور کبھی ان دونوں کو۔ گزرے ماہوں سال نے ماضی کا ہر نقش مٹا دیا تھا۔ کیسے یقین آئے کہ سامنے لیٹا نحیف انسان وہ عفریت ہے جس نے عائدہ کی زندگی برباد کر دی؟ کیسے مان لے کہ اس خوبرو وجیح مرد کی صورت اس کے بچپن کے ساتھی رومی سی ہے، جو جب بھی یاد آتا درد بھی ساتھ لایا؟ اسے لگا وہ پاگل ہو جائے گی۔ ایک منٹ سے بھی کم وقت لگا تھا اسے عزیر کی ان تمام باتوں کو سمجھنے میں، جن کے متعلق سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ اس دن عائدہ کی بات سن کر اس کا یوں خاموش ہو جانا، پھر سب کچھ جانتے ہوئے شادی کا پیغام، ہر بات سمجھ آ چکی تھی۔ اسے لگا اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی، اور اسی پل جب اس کی نظریں شارق کے بندے ہاتھوں پر پڑی تو نہ جانے کس دقت اور مشکل سے کامتے ہوئے اس سے معافی کی سوال کر رہا تھا۔ وہ نہ تو اس وقت کچھ کہنے کی حالت میں تھی اور نہ مزید کچھ سننا چاہتی تھی، اس لیے بنا کچھ کہے وہ کمرے سے واپس چلی گئی۔ عزیر خاموشی سے اسے کمرے سے جاتا دیکھتا رہا۔ شارق نے شہیر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لب ہلا کر کچھ کہنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ شہیر بوجھل قدموں سے چلتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ ایک بار پھر سارے زخم تازہ ہو گئے جن کو بھول جانے کے لیے راہ جتن کرتی تھی۔ پہلے والی عائدہ ہوتی تو شارق کا منہ نوچ لیتی،
اس کو نقصان پہنچا کر اپنے اندر سکون اتار لیتی، لیکن آج سب کچھ بدل گیا تھا۔ نہ وہ عائدہ رہی تھی، نہ وقت، نہ حالات، لیکن آنسوؤں پہ کس کا اختیار تھا؟ وہ پہلے بھی بہاتی تھی، اب بھی بہہ رہے تھے۔ روتے ہوئے اس کی ہچکیوں کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ جب عزیر کی کمرے میں موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے اس نے بے دردی سے اپنی گیلی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا، یہ میری بدقسمتی ہے کہ میرا اس شخص سے گہرا تعلق ہے جو تمہارا مجرم ہے۔ اس رشتے کے ناطے ہم لاکھ چاہ کر بھی ان کے لیے اپنا دل سخت نہیں کر پائے۔ خود شہیر انہیں اس معذوری اور بے بسی کی کیفیت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکا۔ لیکن عائدہ، تم ہرگز یہ مت سمجھنا ہم انہیں اس جرم کے لیے معاف کر چکے ہیں جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا۔ میں تمہیں پورا اختیار دیتا ہوں، چاہو تو جو انہیں سزا دے کر اپنا بدلہ چکا لو، وہ سنجیدہ اور مضبوط لہجے میں بولا۔ عائدہ نے اس کی بات سن کر گردن گھمائی۔ کہتے ہیں انسانوں کے لیے معاملے میں ہمیں ویسا ہونا چاہیے جیسا ہم اللہ سے اپنے لیے گمان کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، پھر یہ حوصلہ ہم کیوں نہیں دکھاتے؟ میں کون ہوتی ہوں کسی کو سزا دینے والی، جب اللہ کی ذات سزا و جزا کے لیے موجود ہے؟ اپنی بہت سی نادانیوں کے لیے میں تو خود اس کے سامنے جھولی پھیلائے معافی کی منتظر ہوں۔ کیا یہی کم ہے؟ اللہ نے اس شخص کو یوں بے بس و لاچار میرے سامنے لا کھڑا کیا جس سے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ وہ شخص فقط میرا تو نہیں، اللہ کا بھی گنہگار ہے، جس کی سزا کا تعین اللہ کر چکا ہے۔ اسے میں سزا کیوں کر دوں؟ میں نے انہیں معاف کیا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ عائدہ کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے رخساروں پہ آنسوں کی لکیریں نمایاں تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا عائدہ کا دل اتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ وہ اس ایک لمحے سے خوف زدہ تھا جب عائدہ کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ کوئی اور نہیں، شارق کا بھانجا ہے، تو وہ کتنا واویلا مچائے گی۔ لیکن وہ اس کی شخصیت میں آئی تبدیلی سے بے خبر تھا۔ وہ بہت بدل گئی تھی۔ اب تو عزیر بھی شادی کر چکا، تم کب تک تنہا گھومتے رہو گے؟ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت کم ہوئی تو شمائلہ نے اسے دھر لیا۔ 2 ہفتے شارق کی موت اور پرسہ دینے والوں کی نظر ہوئے، ایسے میں سب بھی پریشان تھے، لیکن اب زندگی واپس پرانی ڈگر پہ لوٹ آئی تھی۔ مجھ سے بھلا کون شادی کرے گا پھوپھو؟ وہ استہزائی انداز میں ہنسا۔ چائے کی ٹرے رکھتی انیکا نے پل بھر نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، پر اس نے نظریں چرا لی۔ وہ سر جھٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کیوں بھائی، تم میں کیا کمی ہے؟ ماشاءاللہ، اچھی صورت والے ہو، برسر روزگار ہو، ہر طرح سے قابل ہو، لوگ ہنس کھل کھیل کر اپنی بیٹی دیں گے، انہوں نے باقاعدہ جتایا۔ اور جب وہ پوچھیں گے میرا باپ کون تھا اور میری ماں کے ساتھ کیا ہوا، ان دونوں کے درمیان علیحدگی کیوں ہوئی، تو پھر آپ انہیں کیا جواب دیں گی؟ وہ سنجیدہ تھا۔ شمائلہ کو اس کی باتیں ہمیشہ ہی تکلیف دیتی تھی، پر یہ شاید اس کی تکلیف سے قدرے کم تھا۔ اس بات کو بہت وقت بیت گیا شہیر، اب نہ وہ حالات رہے نہ ہی وہ لوگ۔ تم کب تک اسی دور میں جیتے رہو گے؟ انہوں نے سمجھایا۔ وہ تو بس اتنا چاہتی تھی کہ شہیر اب تنہا نہ رہے، اسے ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ خوشیوں کو اب اگر کوئی سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے تو وہ شہیر ہے۔ کوئی جرم نہ ہوتے ہوئے بھی سزا کاٹی ہے اس نے۔ وقت بیت گیا، پر زخم اب بھی ہرا ہے۔ ویسے بھی میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کسی آنے والے انسان کو اس کا درست مقام نہ دے پاؤں۔ لاؤنج میں داخل ہوتی عائدہ کے کانوں سے شہیر کے الفاظ ٹکرائے اور اسی پل نگاہ انیکا پر جا ٹھہری جو پردے کی اوٹ میں کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ عائدہ کو دیکھ کر اس نے نظریں چرائیں، پر عائدہ کو وہ خاموش پیغام مل چکا تھا جو انیکا لفظوں میں بیان نہیں کر پائی تھی۔ اب تو شہیر اور انیکا کی شادی کو بھی 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ عائدہ نے ہی ساس کے کان میں انیکا کا نام ڈالا تھا۔ وہ خوشی راضی ہو گئی تھی۔ بھلا اس سے بھر کر انہیں کیا چاہیے تھا کہ شہیر جیسا لڑکا ان کا داماد بنے؟ وہ ان کے سامنے کا پلا بھرا اور ان کا اپنا خون تھا۔ عائدہ نے ایک بار پھر قرآن اکیڈمی جانا شروع کر دیا۔ اس تمام عرصے میں عائدہ کی عزیر سے کوئی خاص انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی۔ وہ ضرورت سے زیادہ خاموش رہتی اور عزیر کی موجودگی میں بہت ریزرو ہو جاتی تھی۔ عزیر کا اپنا مزاج بھی کچھ ایسا ہی تھا، کچھ اس کے کام کی نوعیت ایسی تھی، وہ اسے بہت زیادہ وقت نہیں دے پاتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ عائدہ کے رویے سے ڈسٹرب تھا۔ وہ شارق کو معاف کر چکی تھی، گھر میں سب کے ساتھ نارمل تھی، تو پھر عزیر سے اس کا یوں کھچے کھچے رہنا، یہ بات اسے دن رات پریشان کر رہی تھی۔ آج کل وہ گھر بھی لیٹ ہی جا رہا تھا، کچھ تو کام کی وجہ سے گھر واپسی کا کوئی وقت نہیں تھا۔ اس پر عائدہ کی پریشانی گھر سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ اب بھی کام سے فارغ ہو کر بے مقصد سڑکوں پہ گاڑی دوڑا رہا تھا جب سامنے سے آتی ایک تیز رفتار موٹر سائیکل کو بچاتے اس کی اپنی گاڑی کا کنٹرول چھوٹ گیا۔ ایکسیڈنٹ معمولی نوعیت کا تھا، لیکن عزیر کے دائیں ہاتھ میں ٹھیک ٹھاک چوٹ آئی تھی۔ ٹانگ پہ آئی چوٹوں کے باعث ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کی ہدایت کی تھی۔ آپ کے لیے سوپ لائی تھی۔ وہ بیڈ پہ لیٹا تھا، عائدہ نے ٹرے اس کے پاس رکھی تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ شکریہ، اس نے بائیں ہاتھ سے سامنے پڑے پیالے سے چکن کارن سوپ لینا چاہا۔ وہ اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ میں کھلا دوں؟ عزیر کا بڑھا ہوا ہاتھ رک گیا۔ اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ عائدہ کی طرف دیکھا مگر کچھ کہا نہیں، لیکن وہ اب اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی چمچ سے اسے سوپ پلا رہی تھی۔ آپ کی بینڈیج بدلنے والی ہے، میں ڈرائیور کو کہہ دیتی ہوں وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ اس کی اگلی بات نے عزیر کو مزید حیران کر دیا۔ 10 باتوں کے جواب میں ہاں یا نہیں سے کام چلانے والی عائدہ آج اس سے خود بات کر رہی تھی۔ شاید اس کو میرے حال پہ ترس آ رہا ہے۔ وہ سوچے بغیر رہ نہیں پایا۔ اس کی ضرورت نہیں، مجھے اپنی تکلیفوں کے اتنے طویل عرصے تک ناز اٹھانے کی عادت نہیں ہے۔ وہ خشک لہجے میں بولا۔
بینڈیج بدلنا ضروری ہے، ورنہ کیسے پتہ چلے گا زخم بڑھ رہا ہے یا نہیں۔ سوپ کا پیالہ ختم کر کے وہ پاس پڑی کتاب پڑھنے لگا۔ عائدہ برتن واپس رکھ کر کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ اس میں سے مرہم اور بینڈیج نکال کر اس نے عزیر کے دائیں ہاتھ پہ لگی پرانی بینڈیج اتار دی۔ زخم ابھی بڑھا نہیں تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے میں نے تم سے شادی کر کے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ وہ اس کے زخموں پہ مرہم لگا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر عزیر کی طرف دیکھا جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ نہیں، یہ زیادتی اپنے ساتھ کی ہے۔ میں کسی طرح آپ کے لائق نہیں تھی۔ وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ بہت سنجیدگی سے بولا۔ عائدہ اب مرہم لگا کر ہاتھ پہ دوبارہ بینڈیج کر رہی تھی۔ جو کچھ ہوا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، پھر یہ کفارہ آپ کو ادا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں جانتی ہوں جلد اب آپ اپنے فیصلے پہ پچھتائیں گے۔ اس نے نظریں ملائے بغیر کہا۔ اس کی بینڈیج مکمل ہو چکی تھی۔ وہ اب سارا سامان واپس فرسٹ ایڈ باکس میں رکھ رہی تھی۔ میرا کوئی جرم نہیں تو میں کفارہ کس بات کا ادا کروں گا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم اگر ایسی باتیں سوچتی ہو تو اس کا مطلب تمہارے دل میں میرے لیے سرے سے کوئی جذبات ہی نہیں، اور ایک میں ہوں کہ عزیر نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ سنجیدہ نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ عائدہ کو اس کی نظریں کنفیوز کر رہی تھی۔ وہ اس پل وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کیسے بتاتی اسے کہ وہ اس کی زندگی میں کیا مقام رکھتا ہے؟ جب نویرہ نے اسے عزیر سے شادی کی نوید سنائی تو دل خوش گما نے یہی جانا کہ یہ سب محبت ہے، لیکن اس رات جب عزیر نے اس پہ وہ سچ آشکار کیا تو سب سے پہلے اسے جس بات نے اداس کیا وہ یہ تھی کہ عزیر نے اسے شادی کسی جذباتی وابستگی کی وجہ سے نہیں بلکہ احساس سے جرم اور پچھتاوے کے ذریعے اثر کی ہے۔ کتنا چوٹ پہنچا رہا تھا یہ خیال کہ اس کا وجود انچاہا ہے۔ اس بات کی کیا اہمیت ہے کہ میرا دل میں آپ کا کیا مقام ہے، جبکہ آپ کی مجھ سے شادی کی وجہ کیا تھی؟ وہ سچ مجھے ہماری شادی کی پہلی رات ہی پتہ چل گیا تھا۔ اس نے عزیر سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اس وقت بستر پر اس کے اتنے قریب بیٹھی تھی کہ اس کی سانس کی آواز بھی سن سکتی تھی، اور وہ بھی اس وقت اس کے دل کی دھڑکنیں گن رہا تھا۔ میرے لیے یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ اس ایک بات میں ہماری آنے والی پوری زندگی کا انحصار ہے۔ جس سچ کی تم بات کر رہی ہو وہ بھی تمہارے اپنے ذہن کی پیداوار ہے۔ تم سمجھتی ہو تم بہت بدل گئی، اپنی ہر کمزوری پہ قابو پا چکی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم آج بھی بدگمان ہونے میں ایک لمحہ نہیں لگاتی۔ فرد جرم عائد کرنا تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ ایک مرد ہو کر یہ بات اگر آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہے کہ میرے دل میں آپ کا کیا مقام ہے، تو آپ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے یہ بات میرے لیے کتنی اہم ہوگی کہ آپ کی زندگی میں آپ کے دل میں میری کیا جگہ ہے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے آخر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ روانی میں بول رہی تھی۔ اس بات سے بے خبر کے پاس بیٹھے عزیر کا موڈ اچانک بدل گیا تھا۔ بالآخر وہ اسے بولنے پہ مجبور کر چکا تھا اور اس مقام پہ لے آیا تھا جہاں اصل غلط فہمی کا خاتمہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اقرار محبت میں پہل اصولاً مجھے ہی کرنی چاہیے تھی۔ عزیر کا لہجہ جس قدر سنجیدہ تھا اس کی آنکھوں میں اتنی ہی شرارت بھری تھی۔ عائدہ بس ایک پل اس کی آنکھوں میں دیکھ پائی، پھر اس نے نظریں جھکا دیں۔ میں یہ سامان رکھ کر آتی ہوں۔ اس کے ہاتھ کی گرفت کمزور پا کر وہ جلدی سے اٹھی، لیکن اگلے ہی پل عزیر نے اسے پوری قوت سے اپنی طرف کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ رکو تو، کیا تم نہیں جاننا چاہتی میرے دل میں تمہارا کیا مقام ہے؟ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ اب شرارت کے موڈ میں تھا۔ میرے دل کی بنجر زمین تمہاری محبت کی پھوار کی منتظر ہے عائدہ۔ اس دشت محبت میں آبلہ پائی کا ثمر تمہاری چاہت کے نخلستان سے سیراب ہونا ہے۔ کیا میرے نصیب میں یہ محبت کی بارش نہیں لکھی؟ اس کے گالوں پہ انگلی پھیرتے ہوئے وہ گھمبیر آواز میں بولا تو عائدہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس صحرا نوردی میں بھی ہم سفر ہوں۔ ایک پیاسا دوسرے پیاسے کو کیوں کر سیراب کر سکتا ہے؟ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ محبت کی بارش صحرا میں بھی سیلاب لا سکتی ہے، اور میں آج اس طوفان میں تمہارے ساتھ بہہ جانا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے اجازت ہے؟ اسے سینے سے لگاتے ہوئے عزیر نے اس کے ریشمی بالوں پر بوسہ دیا۔ بالوں کا جرا کھل کر اس کی کمر پر آبشار کی مانند پھیل گیا۔ میں اس محبت کی برسات میں چند لمحے نہیں بلکہ تمام عمر بھیگنا چاہتی ہوں عزیر۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے اس نے سرگوشی کی۔ ایسا لگ رہا تھا اس پل زمانے ٹھہر گئے، گردش ماہ و سال تھم گئی، بھٹکے ہوا کو منزل مل گئی، برسوں کی تلاش ختم ہوئی اور دو چاہنے والوں کو ان کی محبت مل گئی۔ چہرے پہ میری زلف کو پھیلاؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن، رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب، دستک پہ میرے دل کی ہاتھ کی کھل جاؤ کسی دن، میں اپنی ہر ایک سانس اسی رات کو دے دوں، سر رکھ کے میرے سینے پہ سو جاؤ کسی دن۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔